अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मतिहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, आज जुम्मतुल मुबारक है। कराची वालों के लिए आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू होने वाली है। एनी टाइम सून बारिश हो सकती है, तो अपने छाते निकाल लें। अगर अभी आप काम के लिए निकल रहे हैं, ये भी आपको काम में निकलने के लिए टाइम है। और साथ में शफात, आपको पता है कि जब बारिश कराची में ज़रा पड़ती है तो एक और चीज़ होती है। जी जनाब, बारिश होती है तो बिजली जाती है, और बिजली जाती है तो बहुत लंबी जाती है। आज कितने बजे बारिश होनी है, तेज़ होनी है, हल्की होनी है, हवाओं के साथ होनी है, झक्कड़ चलना है, ये सब बातें आपको बताएंगे अपने वेदर सेगमेंट में। बिल्कुल जी, वेदर का सेगमेंट भी होगा और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि हमने बात करनी है। लोड शेडिंग के वाले से बात करेंगे, कराची वालों के लिए अच्छी छोटी सी खुशखबरी भी है जो उनके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले हम शेयर करेंगे आपके साथ आज की टॉप स्टोरीज। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले हम कराची के हवाले से बात ही करेंगे। कल कराची शहर में, बल्कि महकमे मौसमियात ने कहा था कि कल बारिश नहीं होगी, बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होगा, लेकिन समहाउ कल से बारिशें भी शुरू हो गई। बारिश बड़ी ज़बरदस्त हुई, और बारिश जब ज़्यादा हुई तो लोड शेडिंग का भी जो ऑलरेडी कराची के लोगों को सामना था, वो फिर से एक और मसला दोबारा से मजीद ख़राब हो गया। जी जनाब, बिजली की ट्रिपिंग और लोड शेडिंग और इस सारी कैफियत के दौरान एक बदतरीन बहरान, ये सारी कैफियत फेस कर रहे हैं कराची वाले। लोड शेडिंग के बाद शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए लोड शेडिंग से गर्मी के सताए शहरी जो हैं वो फुटपाथ और घरों के बाहर रात गुजारने पर मजबूर हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची, बफर जोन, लियाकताबाद, औरंगी, गुलबहार, कोरंगी, खोखरा पार, मलीद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गार्डन वेस्ट और इतराफ़ के इलाकों में बिजली के अदम फराहमी के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार। और बिजली से मुतासर इलाकों के मकीनों का ये कहना है कि शिकायत के बावजूद कि इलेक्ट्रिक की हेल्पलाइन पर कुछ नहीं बताया जा रहा। बट समहाउ शफात, एक चीज़ है कि अगर हम ट्विटर पे जब भी के इलेक्ट्रिक के बारे कोई भी ऐसी बात करते हैं, टैग करते हैं, तो फ़ौरन जो के इलेक्ट्रिक का जमला है जो ट्विटर पे दे आर वेरी एक्टिव, वो फिर आपसे आपको कंज्यूमर आईडी पूछ के आपको बता भी देते हैं कि जी अच्छा जी ये प्रॉब्लम चल रही है। ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव है, लेकिन हेल्पलाइन पे ना काफ़ी मसले हैं कि लोग कहते हैं जब हेल्पलाइन पे बात करते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है उनको। जी जनाब, और जाहिर है चूंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज होती हैं, लेकिन यूजुअली जो ट्विटर पे आपको डीएम आता है ना, जो रिस्पांस आता है आपको, यही होता है कि आपके इलाके में मेंटेनेंस का काम जारी है, कुछ देर में मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब कितनी देर में होगा ये नहीं पता होता। खैर, अब वज़ीर आज़म ने इस हवाले से जो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन हैं वो बड़े सटपटाए हुए थे, और वो जो है बिजली जब महंगी हुई है तो उसके बाद वो ज़रा मज़ीद परेशान थे। तो वज़ीर आज़म साहब ने एक अच्छी बात ये की है कि उन्होंने बिजली के बिलों में इजाफे का जो फ़ैसला है, जो टैरिफ में इजाफे का फ़ैसला है, वो मौखर करने की हिदायत की है। बिल्कुल जी, काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी है। जनाब, कराची में मुख्तलिफ इलाकों में कल शाम को जो है वो जब ज़रा सामने हवा वगैरह चली तो उसके बाद बिजली जो है वो गायब हो गई, और कुछ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं भी चली हैं। कल गुज़िश्ता शाम बारिश के बाद रात गए तक मुख्तलिफ इलाकों में चूँकि बारिश हुई थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, बारिश कहना उसको मुनासिब नहीं है, बिजली गायब रही और शहरियों को बिजली कड़की कुछ इलाकों में अच्छी ठीक ठाक बारिश हुई है, और कहीं भी बिल्कुल हल्की सी बूंदाबांदी हवा चली, फिर वो बूंदाबांदी भी गायब हो गई। तो जनाब, शहरियों का कहना है कि फॉल्ट्स जो आते हैं उसमें वो फौरी तौर पे जो है दूर करना चाहिए, और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना ये के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। लेकिन मुसलसल ज़हनी अजियत में शहरियों को मुब्तला किया जा रहा है। और शहरियों ने मजीद ये कहा है, मजीद शहरियों ने क्या कहा है ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे अफजल खान। तो खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं और ये बताते चलें कि जो इस वक्त जो कराची की में के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल है, उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO के इलेक्ट्रिक जनाब मुनिस अलवी साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया मुनिस अलवी साहब वक्त देने के लिए। मुनिस साहब, पहले तो ये बताइएगा, के इलेक्ट्रिक की कराची में इस वक्त बड़ी अंडर प्रेशर है और बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, ये क्या मामला है? लोड शेडिंग की बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का शो पे अपने, और इसकी वजाहत देने के लिए।
نہیں، میں نے آپ 2 دن پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں نے ان کی کچھ وجوہات بتائی تھی لوڈ شیڈنگ کی کہ وہ کتنی ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ کی بنیادی وجہ اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ لوڈ جو ہے وہ ایک سرٹن میگا واٹ سے زیادہ ہو گیا ہے اور جو سپلائی لائن ہے وہ ہماری لمیٹڈ ہے. اس کے اوپر جو کام ہے وہ کچھ ہونا ہے اور انشاءاللہ جو ایکسپیکٹیشن یہ ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ اگلے سال یہ سچویشن بہت بہتر ہوگی، جس پہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے اعلان بھی سنا ہوگا کہ ہمارا بھی تقریباً 900 میگا واٹ انشاءاللہ اگلے سال ایڈ ہوگا. اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں جو انٹر کنیکشن ایگزسٹنگ ہے وہاں سے بھی ہم کو 300 سے 350 میگا واٹ بجلی اور دے گی. اچھا اب یہ بتائیے کہ ٹوٹل شارٹ فال کتنا ہے؟ منصف علی صاحب پہلے ذرا یہ وضاحت کر دیں کتنی ڈیمانڈ ہے؟ 3200 میگا واٹ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں 3600 میگا واٹ ہے، اور اس کے بعد سپلائی اور جنریشن کتنی ہے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک موونگ نمبر ہوتا ہے. مطلب اگر آپ اسے اس وقت پوچھیں گے تو اس وقت جو سب ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً کوئی 3100 میگا واٹ کے قریب ہے اور ہم تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 2950 3000 کے قریب گھوم رہے ہیں. یہ ہر وقت نمبر چینج ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے ڈیمانڈ موو ہوتی رہتی ہے، مگر دن کے 4 بجے سے لے کر کے رات کے تک یہ ڈیمانڈ تقریباً جیسے کل بھی 3600 کے قریب پہنچ گئی تھی، اور جو کہ یقیناً میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم اس وقت اس کو میٹ نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ سے ہی ہم جو پاور پلانٹس لگا رہے ہیں تاکہ یہ تو مسئلہ اگلے سالوں میں کم سے کم ہو. اچھا سر، ابھی کے الیکٹرک نے کوئی نئی جنریشن کے حوالے سے بات کی ہے. جب اس حوالے سے پی آئی نے اعتراض اٹھایا تھا تو آپ نے کہا کہ جناب 2016 سے کوشش کر رہے ہیں، یہ کیوں ابھی تک جنریشن میں اضافہ ممکن نہیں ہو پایا کہ الیکٹرک کی جانب سے؟ دیکھیں جنریشن میں جو اگر میں 2009-10 سے بات کروں تو تقریباً 1000 میگا واٹ اضافہ کیا جا چکا ہے مختلف پلانٹ سے. جو یہ 2016 کے اندر ہم نے ایک 700 میگا واٹ کا ایک کول کے اوپر پلانٹ کی ہمیں اپروول ملی تھی اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا، اور اگر اس پہ وہ نوٹیفائی اس پیریڈ میں ہو جاتا تو اس وقت تقریباً 700 میگا واٹ اضافی بجلی کراچی شہر کے لیے اویلیبل ہوتی. اس پہ جب وہ اپروول ہو گئی کیونکہ وہ امپورٹڈ کول پہ تھی تو ہمیں کہا گیا کہ اس کو آپ لوکل کول پہ کنورٹ کریں. اس میں کچھ وقت لگا، پھر جب لوکل کول میں کنورٹ ہونے کے بعد جب دوبارہ ہم پہنچے اس کی اپروول کرانے کے لیے تو اس وقت جو ہے نیشنل گریڈ تھا، اس کے اندر اضافی بجلی موجود تھی اور ہم سے یہ کہا گیا کہ اب آپ یہ پروجیکٹ نہ کریں اور آپ اضافی بجلی جو ہے اس کو اپنے سسٹم کے اندر لیں. یہ جو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک دم ایسے کیا حالات ہوئے کہ اب نیب نے بھی کے الیکٹرک کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کرنے کا وہ جو فیصلہ کر لیا ہے؟ آپ کا کامنٹ بھی لینا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں نیب نے بالکل ہم نے بھی سنا ہے، آلدو ہمیں ابھی تک کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے نیب کی طرف سے، مگر جب بھی موصول ہوگا تو ہم اس کو دیکھیں گے. اور جو میں نے آپ لوگ کی توسط سے سنا ہے اور پڑھا ہے اس میں شاید 3 باتیں وہ کر رہے ہیں. ایک وہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر بات کریں، ایک وہ اوور بلنگ پہ بات کریں، اور ایک وہ کہہ رہے ہیں ان ایگریمنٹس کی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیے تھے اور اس میں کہ الیکٹرک نے کیا کیا. میں تینوں کا بالکل جو بھی ملک کے اندر جو قانون ہے اس کے تحت بالکل جواب دوں گا اور جواب دینا ضروری ہے. اور ہم نے نیپرا کی ٹیم جو کہ ہمارے پاس آئی تھی ان کو ہم نے پورا جو 20-22 جون سے لے کر کے اب تک کا پورا ڈیٹا شیئر کیا ہے کہ کہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوئی، کتنی ہوئی. میں آپ کو نیب سے پہلے میں پھر سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی اسٹیٹ آف آرٹ اسکاڈا لگا ہوا ہے اور ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں. یہ جو بات ہو رہی نا کہ 12 گھنٹے اور 18 گھنٹے، یہ اگر کہیں بھی ہو بھی رہی ہے اگر تو یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ 1860 پی ایم ہمارے جو فیڈرز ہیں اور 28500 پی ایم ٹیز ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ جگہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے. آلدو میں خود یہ رپورٹس یعنی کہ دیکھتا ہوں آپ جہاں ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایسے کوئی بھی علاقے نہیں ہے جہاں پر اتنے لمبے ٹائم کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. مجھے تھوڑی سی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ 8 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کہیں نہیں ہو رہی. لیکن شاہ فیصل، لیاری، کماری، یہ تو وہ تمام تر منصب علاقے ہیں جہاں پر ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. میری گزارش سنیں آپ. ہمارے ویب سائٹ کے اوپر ہم نے ان سارے فیڈر وائز ٹائمنگ کے حساب سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور اگر اس ٹائم کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے
تو ہمیں بتائیں. ہو نہیں سکتا, کیونکہ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی اس کو لوگ کیسے بتائیں اپنی مولانا مرضی سے صاحب آگے پیچھے کر سکتا ٹویٹر ہے. پہ جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو تو جواب دے رہے تھے اور ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ جی مینٹیننس جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے, لیکن دوسری جانب لوگ مسلسل اس بات کو رو رہے ہیں, دہائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہیلپ لائن پہ کال کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن سم ہاؤ کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا, نہ رابطہ لوگوں کا پراپر طریقے سے ہو پا رہا ہے. دیکھیے 118 کے اوپر 8119 ہے, ایس ایم ایس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہماری کے الیکٹرک کی ایپ ہے جہاں سے کمپلین ہو سکتی ہے. کال سینٹر پہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر رش زیادہ ہو تو ویٹنگ ہو سکتی ہے, مگر یہ ہمارا کسٹمر سروس کا بہت ڈپارٹمنٹ جو ہے کافی اچھا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کا پورا ڈیٹا آتا ہے کہ کتنا ویٹ ٹائم ہے. میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا لوگوں کو نا, کیونکہ اس جو 20 مارچ سے لے کر کے 28 مئی تک جب لاک ڈاؤن تھا اور یہ انسٹرکشن تھی کہ آپ لوڈ شیڈ نہیں کریں گے اور ہم نے لوڈ شیڈ نہیں کیا, اس کے بعد ہم اس معمول پہ واپس گئے ہیں جو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا, جو کہ تقریباً 4 سے لے کر کے 7 ساڑھے 7 گھنٹوں کی 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. تو کیونکہ اس 1.5 مہینے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تو اس لیے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. 4 سے یہ لوڈ 8 شیڈنگ گھنٹے اتنی کی ہی ہے. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ آج کا میں ویدر اگر بتاؤں تو آج 38 ڈگری رہنا ہے کراچی میں, which will feel like 44 ڈگریز, اور کیونکہ humidity ہبس level ہے, بھی exactly, ہیومیڈیٹی ہے, 73% بہت مشکل ہے. نکلتی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کراچی میں معمول کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے جبکہ بلوں میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں کراچی میں لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ایک پاور پالیسی کا حصہ ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ کہ چوری زیادہ ہے یا پیسے نہیں آتے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور یہ میں آپ کو ہر سال اس کی رپورٹ بھی سبمٹ ہوتی ہے, نیپرا کے پاس بھی جاتی ہے, اور یہ ملک میں ہر جگہ ہوتا ہے, یہ صرف کراچی میں نہیں ہوتا. آپ ہر کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی میں چیک کر لیں, وہاں پہ ان کے پاس وہ ہائی لاس فیڈرز ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی, ہمارے پاس تقریباً, میں آپ کو نمبرز بتا دیتا ہوں, تقریباً 1800 فیڈرز میں سے 400 فیڈر ایسے ہیں جہاں پہ کہ ہمارے لاسز زیادہ ہیں اور جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اس وقت کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو ہمیں کچھ لوڈ شیڈنگ ان حصوں میں کرنی پڑ رہی ہے. یہ جو سپلائی کا گیپ ہے, یہ جو سپلائی کا گیپ ہے, یہ کیسے پورا ہوگا؟ یعنی آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے, جو تاثر ہم سمجھ پا رہے ہیں عوام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں, کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایسے ہی رہے گی, 4 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہے گی, کیونکہ سپلائی میں گیپ ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. بالکل نہیں رہے گی. ہاں جی, تو پھر وہ کیسا ختم ہوگا؟ دیکھیں ایک تو یہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا. دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ ابھی ہمارے حساب سے جو ہمیں ڈیٹا نظر آ رہا ہے اس کے حساب سے یہ 8 سے 10 دن کے اندر, ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے, ڈیمانڈ جو ہے وہ گر جائے گی اور اس کے بعد ڈیمانڈ کراچی کی جو ہے نا وہ نارمل سطح پر آ جاتی ہے, کوئی 3000 سے 3200 کے درمیان. اور جب یہ ڈیمانڈ ہماری انشاءاللہ آ جائے گی تو اس کے بعد لوڈ شیڈنگ بالکل معمول پر آ جائے گی, جو وہی 4 سے 7 گھنٹے ہوگی. مگر میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ یہ سمجھنا ہے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. معمول کہہ رہے ہیں تو یہ 7 گھنٹے بھی بہت زیادہ ہیں, گرمی آپ کے سامنے, اوپر سے اوور بلنگ بھی ہو رہی ہے, لوگ اس بات سے شکایت کر رہے ہیں. پچھلے مہینے جو بجلی کا بل دیا تھا میں آپ کو اوور بلنگ کے بارے میں, زیادہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ جو بل دیے گئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. دیکھیں میں اس پہ نیپرا کو بھی شاید لکھا گیا ہے, وہ بھی میڈیا میں ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں گے, نیب نے بھی کہہ دیا ہے. میں بڑے آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتاؤں کہ جو میٹرز ہیں وہ لوگوں کے گھروں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے دفتر میں نہیں ہوتے, اور جو اس کا ریٹ ہے وہ حکومت پاکستان نوٹیفائی کرتی ہے, اس کی بیسس پہ بجلی کا بل بنتا ہے. اگر آپ ہمارے جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے وہ بھی میں اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا, میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ جتنے لوگ وفاقی محتسب جاتے ہیں ہمارے بلوں کے اوپر ڈسپیوٹ کرنے کے لیے, 99% کیسز کے الیکٹرک کے فیور میں ریزالو ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اوور بل ہو گیا, یہ میرے خیال میں مت زیادہ ہے. اور میں آپ کو پھر ریپیٹ سر ہم نے تو بھی ادا کی ہے. مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا سر. پچھلے سال لوگوں کو کلیئرٹی آ جائے, اسی مہینے میں جب کہ ٹیمپریچر ایوریج کم تھا تو اسی کنزمپشن کے حساب سے 12,000 روپے بل آتا تھا, اس سال اسی کنزمپشن کے حساب سے 18,000 روپے بل آ رہا ہے. سر یہ بڑا مشکل ہے عام آدمی کے لیے جو پیسے بھی زیادہ دے رہے ہیں لیکن 7-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کر رہا ہے. دیکھیے لوڈ شیڈنگ میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ لوڈ شیڈنگ ایک پالیسی کا حصہ ہے, اور جب اس فیڈر کے لاسز ایک سرٹن لیول سے نیچے آئیں گے تو اس کا لوڈ شیڈ کم ہوگا. جب یہ پالیسی شروع ہوئی تھی آج سے 8 سر یہ لوڈ شیڈنگ کی کیفیت آپ کب دیکھتے ہیں, کب تک کراچی ایسا ہو جائے گا کہ جب زیرو لوڈ شیڈنگ ہو پورے سال میں؟ دیکھیں ہاں آپ کو میں یہ بتا دوں, اور یہ بھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ, کہ پچھلے سال میں ہمارے کراچی کے اندر تقریباً 30 ہم نے حصوں میں بانٹا ہوا ہے. 6 حصے ہم نے پچھلے سال چوز کیے تھے جہاں پہ ہم نے
کافی انویسٹمنٹ کی. ہم نے تقریباً کوئی 8 ارب روپے خرچ کیے ان علاقوں میں. ہم نے ان کے تار چینج کیے, ہم نے PMTs ریپلیس کیے, ہم نے لوگوں کو ورچولی 100 روپے میں میٹرز لگا کر کے دیے اور ان کو بلنگ نیٹ ورک پہ لائیں, اور وہ 6 علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی. اور ابھی بھی جب یہ سچویشن نارمل ہوگی تو وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اور ان علاقوں کے اندر یہ میں آپ کو اس کے اندر کورنگی ہے, یہ کورنگی ہے, اس کے اندر اس میں کورنگی ہے, اورنگی ہے, اس میں لیاقت آباد ہے, اس کے اندر بلدیہ ہے, اس کے اندر ایسے ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں لائنز ایریا کے علاقے میں خود جانتا ہوں اس وقت ہو رہی ہے. میں آپ کو اس وقت میں بالکل آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی بہت کم دن کی بات ہے. دو سٹیجز میں ہے. ایک تو یہ اس سال کی بات ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلے کچھ دن کے اندر یہ نارمل ہو جائے گی, اور جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی وہاں ختم ہو جائے گی. لیکن سر لاسٹ کامنٹ آپ سے چاہوں گا, یہ ایک کراچی والوں کو ایک اچھی خبر دے دیں کہ یہ زیرو لوڈ شیڈنگ والا سال کراچی کے نصیب میں کب آئے گا؟ دیکھیں میں کوئی ایسی بات کمنٹ نہیں کہوں گا جو میں کمنٹ کروں جو میں ہو نہ سکے. ہمارے خیال سے ہمیں اگلے سال میں تقریباً ایک تو انشاءاللہ ہم پاور جنریشن ایڈ کر رہے ہیں اور جو فیڈرل گورنمنٹ سے لے رہے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سال ہمیں کوئی شارٹ فال نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ کی میں بہت اگلے سال اس کے علاوہ اور سر اگلے سال انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ. اس کے بعد لیکن میں پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے, میری پلیز آئی وانٹ ٹو بی آن ریکارڈ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے سال لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ہم علاقوں میں جا رہے ہیں, ہم کام بھی کر رہے ہیں, ہم سرجانی میں جا رہے ہیں, ہم جو ہے وہ اورنگی 2 میں جا رہے ہیں, ہم گڈاب جا رہے ہیں, اس میں ہم اس سال کام کریں گے. مگر اگر جہاں میری بس سے گزارش ہے, ایک میری دیکھیں یہ پھر آپ نا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتا ہے. میں صرف اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ان علاقوں میں ہم کام کریں گے, اس پہ ہم 10 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ ایک کنڈا فری سسٹم ہو جائے. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس علاقوں کو بھی ٹھیک کر لیں. انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو وہاں کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی, مگر اس میں ہمیں لوگوں کا تعاون چاہیے. یہ خالی ایک طرف سے نہیں ہو سکتا, لوگوں کو بھی جہاں پہ کنڈے لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ وہ بل نہیں دے رہے, ان کو یہ کام کرنا پڑے گا. بجلی جو بنتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے. ہمارا کوئی اتنا پروفٹ نہیں ہوتا کہ ہم کمپنی کو چلا سکیں بغیر لوگوں کی پیمنٹ کے اور چوری کے ساتھ. تو یہ ایک طرف سے نہیں ہو سکتا. پلیز یہ ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا کہ یہ دونوں طرف سے ہوگا تو یہ کام ہوگا. خالی کے الیکٹرک اس کو نہ کمٹ کر سکتی ہے نہ کر پائے گی. صحیح. چلیں بہت شکریہ جی. مونس علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود. بولا ہے آپ کے سامنے ہی کہا کہ تقریباً ہفتہ 10 دنوں میں جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ معمول پر آ جائے گی. دیٹ از 4 hours to 7 hours, ایون 7 hours بھی بہت زیادہ ہے. بہت سارے علاقوں میں چلے جہاں پر کنڈا سسٹم ہے تو وہ سمجھ آتی ہے کہ جی وہاں پہ کیونکہ ذرا ریکور نہیں کیا جاتا, وہاں پہ لوگ ذرا بل ادا نہیں کرتے تو وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بڑھائی جاتی ہے. لیکن جن علاقوں سے کوئی لائن لاسز وغیرہ بھی نہیں, وہاں پہ بھی شفاعت کافی زیادہ لوڈ شیڈنگ کے آورز ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں. اوور بلنگ از اندر بگ ایشو. انفیکٹ اب کافی بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے کیونکہ جو میں نے پچھلے مہینے کا جو بجلی کا بل ادا کیا تھا اس میں اب اس سے کہیں زیادہ ایڈ کر کے میں نے بھی بجلی کا بل دیا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی مثال پہ پچھلے سال جس بندے نے جون کے موسم میں 12,000 روپے بل دیا, اس نے اس سال جون کے موسم میں 18,000 روپے بل بھرا. یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. شفاعت اٹس ناٹ, یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے, یہ لاہور میں بھی ایسی ہی سچویشن ہے. انفیکٹ جب لاہور میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس سے ورس سچویشن بھی ہو جاتی ہے کیونکہ لاہوری جو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری لوڈ شیڈنگ جی. اور کیونکہ لاہور والے کہہ رہے تھے ہم آپ کی لوڈ شیڈنگ کے والے سے بات نہیں کر رہے تھے, ہم بالکل جناب آپ کی لوڈ شیڈنگ کے والے سے بات بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں بھی جہاں جہاں آپ کے مسائل بڑھیں گے ہم آپ کے والے سے بات بھی کریں گے. ابھی خیر کیونکہ ابھی ہم کراچی کی بات کر رہے تھے اور کراچی میں آپ نے دیکھا کہ مانسون کی دوسرے اسپیل کی انٹری ایک دم سے کل شام میں ہوئی اور مختلف علاقوں میں کل ہلکی اور تیز بارش جس میں سپر ہائی وے, گلستان جوہر, گلشن اقبال, ملیر سمیت کئی علاقوں میں جو بادل ہیں وہ کھل کر برسے ہیں. اور محکمہ موسمیات نے کراچی اور حیدرآباد میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیشگوئی بھی کر دی ہے. پی ڈی ایم اے نے کمشنرز کو فوری طور پر خصوصی حفاظتی اقدامات کرنے کی بھی ساتھ میں ہدایات جاری کر دی ہیں. کراچی میں بہت گرمی ہے اور کل کے دن میں ہم نے دیکھا کہ ہیومیڈیٹی لیول بھی 73% تھا. کل ایگزیکٹلی سچویشن کیا تھی, ذرا آپ کو اس حوالے سے رپورٹ دکھا دیں. جی جناب, تو شفاعت ہم یعنی کہ ہمارے موسمیاتی بابا اب بالکل وہاں پر آ گئے جہاں سے وہ آپ کو موسم کی جو صورتحال ہے وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. شفاعت, ابھی کیا موسم ہونے والا ہے جناب؟ موسم اس وقت یہ ہے خواتین و حضرات کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو چکی ہے. بہت ہلکی پھلکی معمولی سی بوندا باندی, یہ سلسلہ رکے گا بڑھے گا, لیکن موسم گرم ہے اور مرطوب ہے کیونکہ ہوا نہیں چل رہی. دوپہر 1 بجے کے بعد یہ صورتحال تبدیل ہوگی اور دوپہر 1 بجے سے 5 بجے تک تیز بارش کا امکان ہے. یہ صورتحال رات تک رہے گی اور رات تک
ये मामला 8 बजे तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। जितनी बारिश होनी होगी हो जाएगी। कितनी बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने ये जो इमेज जारी किया है इसके मुताबिक कराची के ऊपर काफ़ी डेंस क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। पूरे सिंध की साहिली पट्टी में परसों शाम से लेकर अब तक तेज़ बारिश हुई है, ख़ासतौर पे बदीन में, केटी बंदर में, थर्ब के एरिया में बहुत तेज़ बारिश हुई है और अब यही सिलसिला कराची तक एक्सपैंड हो चुका है। कल रात से ये सिलसिला कराची में एक्सपैंड हुआ था। कुछ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं भी चली क्योंकि ज़ाहिर है वो थर में बारिश बरसाती भी आ रही थी। आज भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल होगी। तेज़ बारिश 1 से लेके 5 बजे तक मुतवक्के है और तेज़ बारिश के साथ गरज चमक भी होगी। ज़रा बिजली भी कड़केगी तो ज़रा होशियार रहिएगा। खंभों से, अपने घरों के गेट से, मीटरों से दूर रहिए और अगर आपके सामने कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मौजूद है जिससे करंट लगने का खतरा है तो कोशिश करें अपनी साइकिल की या अपनी बाइक्स की या अपने कोई घर में पुराने टायरों की जो ट्यूब्स पड़ी होती हैं वो उन पे लपेट लें ताकि लोग करंट लगने से महफूज रहें। अगर वेदर की बात करें, कराची इस वक्त जो डेंस क्लाउड नज़र आ रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू कराची में, ये पूरे साउदर्न पंजाब तक फैले हुए हैं और इस वक्त सियालकोट रीजन में भी घने बादल नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले 24 घंटों में कराची समेत पंजाब के बालाई इलाकों, बलोचिस्तान के जोब, शुमाली वजीरिस्तान, स्वात, चित्राल और शुमाली इलाका जात में तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं और ये बारिशें बड़े फ़ायदे का बायस है क्योंकि इन्हीं बारिशों ने कल को हमारे लिए पूरा साल चलना है क्योंकि ये बारिशें तरविला डैम में स्टोर होनी। जबरदस्त। अच्छा शफात, लाहौर में भी बड़ी बारिश हो रही है, कल भी लाहौर में बारिश हो रही थी, आज लाहौर में क्या सीन है बारिश? जनाब आज तो लाहौर में मौसम साफ है, लेकिन अगर हम देखें कि नेपाल से एक हवा का कम दबाव जो है वो इस वक्त भारतीय उत्तर एरिया में मौजूद है, वो बड़ी तेजी से पंजाब का रुख करेगा, जिसके बाद लाहौर में शदीद हब्स के बाद, आज के दिन शदीद हब्स के बाद कल के दिन अच्छी बारिश मुतवक्के है। कल के दिन अच्छी बारिश मुतवक्के है और कराची में बस अब बारिश होने ही वाली है। इनफैक्ट कई कई इलाकों में तो बूंदाबांदी शुरू ही होगी वे, लेकिन रात को होगी गरज चमक के साथ बारिश, तो इसलिए जैसे शफात ने आप लोगों को कुछ एहतियाती तदाबीर भी दी हैं वो भी साथ में अपनानी। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आप जाके फ़ौरन अपनी खिड़की में जाके देखें हवा ठंडी चलना शुरू हुई है तो हमें भी बताइए। छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को कौंसलर रसाई फराहम की। भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव और भारतीय नाज़िमुल उमूर गुरुवालिव वालिया के दरमियान मुलाकात कराई गई, लेकिन भारतीय काउंसलर ने अपने ही शहरी की बात तक नहीं सुनी और इंडियन रॉ एजेंट कुलभूषण जाधव पुकारता रहा, लेकिन भारतीय सिफारतकार उसकी बात सुने बगैर ही भाग गए। अच्छा, कल मैंने इस हवाले से ना एक और, अल्लाह माफ़ करे मुझे, बड़े बड़े गुनाह किए हैं ज़िंदगी में, लेकिन एक गुनाह जो बार बार मैं करता हूँ वो है अर्नब गोस्वामी को सुनना। तो कल मैं अर्नब गोस्वामी सुन रहा था तो उसने जिस तरह से कहा ना कि द इंडियंस वर नॉट अलाउड टू हैव एन अनइम्पेडेड, unhindered and unconditional access to श्री कुलभूषण जाधव। लेकिन जब इनके श्री को एक्सेस मिला तो वो भाग भी गए। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब आपको बाखबर सवेरा में खुशामदीद कहेंगे। शाह साहब, ये क्या एटीट्यूड उनका? पहले तो उन्होंने काउंसलिंग से इनकार कर दिया, जब उनको काउंसलर के लिए इजाज़त भी मिली वो आए, अपने ही बंदे को जिसको बार बार अपने डिफरेंट शोज में हीरो बना के साबित कर रहे हैं, उन हीरो बना के उनकी बात कर रहे हैं, जिससे बात करना चाहिए तो ये लोग भाग भी गए। ये कौन सी साजिश करना चाह रहा है भारत? देखिए, ये तो बड़ी साफ बदनीयती का मुजाहरा है। एक तरफ वो आईसीजे जाते हैं, आईसीजे में उनको नाकामी होती है, आईसीजे हमसे तकाजा करती है कि हम जिनीवा कन्वेंशन के तहत उनको काउंसलर एक्सेस मुहैया करें। चुनाचे हम एहतरामन उनको एक्सेस देते हैं, वो एक्सेस लेते हैं। जब ले लेते हैं फिर उस पर एतराज़ात उठा देते हैं कि माहौल सही नहीं था, पाबंदियां थी, घुटन थी, शीशे के पीछे बिठाया गया, रिकॉर्डिंग हो रही थी। अच्छा, फिर जनाब दोबारा मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम बिल्कुल एहतराम करते हैं इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन का, हम एक्सेस देने के लिए फिर भी तैयार है। आइए बैठ के हमारे साथ हदूद और कयूद तय कर लें। बैठते हैं, गुफ्त और शुनीद के साथ पैरामीटर्स का तयन होता है। उस तयन के तहत कल 3 बजे मीटिंग अरेंज होती है। यादेव वहाँ पहुँच जाते हैं, इनके 2 सफारतकारों को एक्सेस दी जाती है।
جتنا دورانیہ انہیں چاہیے وہ مہیا کیا جاتا ہے. یہ وہاں پہنچتے ہیں, کوئی ہیلا کوئی بہانہ نہیں رہتا. تو پھر کیونکہ ان کی نیت ہے, میں واضح کہنا چاہتا ہوں, ان کی نیت رسائی نہیں ہے, ان کی نیت پاکستان کو آئی سی جے میں دوبارہ گھسیٹنے کی ہے, اور وہاں موقف پیش کرنا ہے کہ پاکستان نے آپ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا, جو کہ صریحاً غلط بیانی ہوگی. ہمیں ان کو کوئی موقع نہیں دینا تھا, چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ شیشہ ہٹا دو. ہم نے فیصلہ کیا کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بند کر دو. انہوں نے کہا کہ جی وہاں سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں, بالکل موجود تھے, لیکن انہوں نے اس کو بہانہ بنا کر جب وہاں سے فرار اختیار کیا, تو کل میرے علم میں جب آیا تو میں نے کہا کہ فی الفور اس حجت کو بھی تمام کر دو اور ایک نیا نوٹ وربال بھیجو اور کہو اچھا اگر سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی سے آپ کو کوئی پریشانی ہے وہ بھی ہٹا دیتے ہیں, آؤ. تو سر اس کے باوجود یہ تو یہ بڑی زبردست بات ہے, شیشہ ان کو پرابلم تھا وہ ہٹا دیا, ریکارڈنگ ان کو پرابلم تھا وہ ہٹا دی, گارڈز کا ان کو پرابلم تھا وہ ہٹا دیے, اس کے باوجود وہ ان امپیڈڈ, ان ہنڈرڈ اور انکنڈیشنل ایکسس چاہتے ہیں. کیا مطلب اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, گود لینا چاہتے ہیں اس کو کیا؟ دیکھیے وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں, وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں. ہم نے دوبارہ آفر کر دی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ کیا اس آفر کو وہ اویل کرتے ہیں کہ نہیں. ہم اپنا فرض, ہم قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنا فرض نبھائیں گے. اچھا شاہ صاحب, آج کی ایک بڑی ہندوستان ٹائمز کی خبر تھی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہی واز ویزبلی انڈر سٹریس. کلبھوشن جادو کی بات کر رہے تھے, تو یہ ویزبل انڈر سٹریس وہ جب بھی ہوگا تو وہ چلے جائیں گے چھوڑ کے کہ یار آج بندے کا موڈ ٹھیک نہیں. سوال یہ ہے اس کا پیمانہ کیا ہے. بظاہر دیکھنے میں وہ صحت مند ہیں, وہ بالکل خوش و خرم دکھائی دے رہے ہیں, ان پہ کوئی, ہمیں تو کوئی دباؤ نہیں دکھ رہا تھا. وہ انگیج کرنا چاہ رہے تھے, وہ فرار اختیار کر رہے تھے. اگر سٹریس میں ہوتے تو دکھائی دیتا کہ وہ جھجک رہے ہیں, وہ بات کرنے سے کترا رہے ہیں, تو سٹریس دکھائی دیتا نا. جب وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو سٹریس پہ تو ہمیں ہندوستانی سفارتکار دکھائی دیے, یادیں دکھائی نہیں دیا. بہت بہت شکریہ جی. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی سٹریس کا جی آج ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ. کبھی نارمل بندہ مطلب پیدل چل کے جاتے ہیں تو لٹرلی بھاگ لیے وہاں سے. نہیں ویسے عجیب سی بات ہے, کلبھوشن جادو کہہ رہے ہیں منہ سے, ہاں جی میں بات کرنا چاہتا ہوں, آپ بیٹھے, میں ذرا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ کی آج طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی, آپ بیٹھے, ہم ابھی چائے پی کے آتے ہیں. اور اس کا پھر 2 مہینے کے لیے غائب ہو گئے. ویسے غلط بات ہے, وہ بندہ ہے آپ کا ایجنٹ ہے, آپ کی سرونگ فورسز کا آفیسر ہے, سرونگ آفیسر ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ اتنا بڑا سرونگ آفیسر ویسے کبھی دنیا کی تاریخ میں پکڑا نہیں گیا. اور یہ پاکستان کا بڑا پن ہے کہ وہ بھارتی کونسلرز کو رسائی دے رہا ہے. بالکل, اور جیسے جیسے ان کی تھی کہ جی ہمیں شیشہ نہیں چاہیے, ہمیں جی ریکارڈنگ نہیں چاہیے, ہمیں گارڈز نہیں چاہیے, وہ تمام تر حجتیں تمام کی گئیں کہ ٹھیک ہے جی, مطلب وہ مکمل کی گئیں کہ آپ آ جائیں. اس کے باوجود بھی اگر وہ ایسے کریں گے تو اس کا مطلب ہے شباب جو اسٹوری بنا گل کہانی کچھ پھر اور ہے, گل وچوں کوئی ہو رہا. بالکل جی صحیح یار. آگے بڑھتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں ذرا کشمیر کے حوالے سے. یورپین پارلیمنٹ میں کشمیر گروپ کی کاوشیں جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں, اور عالمی امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. اس حوالے سے منعقدہ پروگرام کا احوال بتا رہے ہیں برسل سے ہمارے نمائندے محمد نعیم بٹ اپنی اس رپورٹ میں. یورپین پارلیمنٹ میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر بخنر کلاؤس کی سبکدوشی پر او کے سی, او ڈی پی گرینز اور اے پی جی کے کی جانب سے ایک الوداعیے کا اہتمام یورپین پریس کلب برسلز میں کیا گیا. اس سے خطاب کرتے ہوئے تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر بخنر کلاؤس کا کہنا تھا کہ ناانصافی اور جبر کے خلاف ان کی جدوجہد ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی جاری رہے گی. Human rights and peace as a fundamental values. India wants to extend its territory, so it is a dangerous situation, and Kashmir could be the spark which makes the whole explosion. ڈاکٹر بخنر کلاؤس نے گزشتہ 6 سال تک یورپین پارلیمنٹ میں کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے بے انتہا کام کیا, جس کو مختلف مقررین نے اس الوداعیے کے موقع پر بے حد سراہا. It was one of the most nicest person and always having a nice word. A long-lasting solution must urgently be found.
And this solution has to include a self-determination referendum for the Kashmiri population. The most important thing is at the moment, I think, to raise awareness. A lot of people are not aware what is happening in Kashmir. جبکہ معروف کشمیری حریت رہنما بیرسٹر عبدالمجید ترمبو نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے عالمی برادری کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے کہا جو آج کا انڈیا EU سمٹ تھا وہ ایک بہت ہی اس طریقے سے ہوا جو طریقہ ہمیں بالکل منظور خاطر نہیں ہے. اس میں ڈیموکریسی، رول آف لا اور ہیومن رائٹس کی بات کی گئی ہے. تینوں چیزیں ہندوستان بالکل فالو نہیں کر رہے ہیں. جرمنی سے سابق رکن یورپی پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کے علمبردار مسٹر فرانک شوالوا نے نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے پروجیکٹر کے ذریعے شرکا کی توجہ مسئلہ کشمیر کی جانب مبذول کروائی. گو کہ یورپ میں کشمیر تحریک کو محدود سپورٹ ہی حاصل ہے، لیکن جو یورپین رہنما تحریک آزادی کشمیر کو سپورٹ کرتے ہیں ان میں پروفیسر ڈاکٹر بخنر کلاؤس کا نام بہت نمایاں ہے. احمد ندیم بٹ، ARY نیوز، یورپین پریس کلب، برسلز. اور اب آپ کو بتائیں کہ آل پاکستان آئل ٹینکر ایسوسیشن نے تیل کی ترسیل بند کرنے کے ساتھ ملک بھر میں ہڑتال کر دی ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. اور سندھ حکومت نے ایسوسیشن کے مطالبات کی حمایت کی ہے، جس کا موقف ہے کہ گزشتہ برس نومبر سے کرائے میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا ان میں فوری اضافہ کیا جائے. اسی طرح صوبائی سروس اور ٹول ٹیکسز کو بھی ختم کیا جائے. مطالبات نہ ماننے کی صورت میں غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کرتے ہوئے ملک گیر سطح پر سپلائی معطل کر دیں گے، ایسا کہنا تھا آل پاکستان آئل ٹینکر ایسوسیشن کا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے آل پاکستان آئل ٹینکر ایسوسیشن کے صدر عابد آفریدی صاحب. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. عابد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ یہ ہڑتال کی دھمکی سامنے آئی ہے آپ کی ایسوسیشن کی سامنے سے، اور ظاہر اس کی وجہ آپ کہہ رہے ہیں ٹیکسوں میں اضافہ ہوا ہے، ذرا بتائیے گا کیا مطالبات ہیں آپ کے مزید؟ ہم لوگوں کا جو مسئلہ مسائل ہے کم از کم یہ 2019 سے آ رہا ہے نا. سب سے پہلے کرائے کا مسئلہ ہے نا. 2019 سے ہم لوگوں کا ان کے ساتھ 2 سال پہلے اگریمنٹ ہو گیا. ہم لوگوں کا وہ ٹائم پورا ہو گیا 2019 پہ، جنوری 2019 پہ. ابھی تک ان لوگوں نے ہم لوگوں کا کرایہ نہیں بڑھایا، وہ گرانے. کئی دفعہ ہم لوگوں نے لیٹر بھی بھیج دیا اور اس کے ساتھ میٹنگ بھی ہو چکا ہے نا. صرف ہم لوگ کے رولات ہے اور مسئلہ حل نہیں کر رہے. اس وجہ سے ہم لوگ کا یہ مسئلہ ہے. دوسرا سیل ٹیکس کا مسئلہ ہے. سیل ٹیکس کے بارے بھی ہم لوگوں نے میٹنگ کر دیا. دوسرا ABR کے ساتھ میٹنگ ہے. ABR کے ساتھ بھی ہم لوگ کا میٹنگ ہو چکا ہے. تیسرا اوگرا کے ساتھ ہم لوگ کا ہے. پرانا گاڑیوں کا جو ہم لوگوں کا گاڑی بند کر رہے پرانا، یہ غریب عوام میں کہاں جائیں گے؟ ان لوگوں کا تو بچوں کا روزی سے چل رہا ہے نا. پہلے بھی کام نہیں تھا کاروبار، ابھی یہ ہم لوگ کا گاڑی بند کر رہا ہے نا. یہ مسئلے مسائل ہم لوگ کا ہے نا. دوسرا وائٹ پائپ لائن میں حصہ، اگر پائپ لائن جائیں گے تو ہم لوگ کا سارا کاروبار وغیرہ رک جائیں گے. اس سے ہم لوگ کا گھروں کا روزی چل رہا ہے نا اور بچوں کا روزی چل رہا ہے نا. وائٹ پائپ لائن میں ہم لوگوں کے لیے حصہ چاہیے نا. اس وجہ سے ہم لوگ ہڑتال پہ گیا ہے نا. یہ کئی دفعہ ہم لوگوں کا ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہو چکا ہے نا، اور مسئلہ ان لوگوں نے حل نہیں کیا. 12 مارچ پہ ہم لوگوں کا احتجاج تھا اور 20 مارچ ٹائم ہم لوگوں نے دیا تھا جب پریس کانفرنس ہم لوگوں نے کیا تھا ہم لوگ کا مسئلہ یہ حل کرو نا. پھر 20 مارچ سے پہلے 2 دن پہلے 18 تاریخ پہ کچھ اداروں نے ہم لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا، ان کے ساتھ ہم لوگوں کا میٹنگ ہو چکا ہے. ان لوگوں نے ہم لوگوں کا مسئلہ حل نہیں کیا، ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں کیا. دوبارہ ہم پہ گیا صحیح، اس لیے آپ لوگ دوبارہ ہڑتال کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ کہے گا افریدی صاحب کہ سندھ حکومت نے بھی آپ کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے مسائل سے وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں؟ نہیں، وہ تو ہم لوگوں کا سارا مسائل تو وفاقی حکومت ہے. آئل ٹینکر تو پوری پاکستان میں ہے، پنجاب میں بھی ہے، KP بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے. جہاں ہم لوگوں کا وہ برانچ ہے ہم لوگوں نے سب کو اطلاع دے دیا. سب پورے پاکستان میں ہڑتال ہے نا. سندھ کے ساتھ تو ہم لوگ کا مسئلہ نہیں، ہم لوگوں کا مسئلہ تو وفاقی حکومت کے ساتھ ہے. اگر یہ مسئلہ ہم لوگوں کا حل کر لیں گے، ابھی ہم لوگ ہڑتال ختم کر رہے ہیں نا. ہم لوگ تو ویسے ہڑتال نہیں کر رہے ہیں نا، اپنا روزی تو کوئی نہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ٹینکر اس وقت ظاہر ہے بہت سارے ٹینکر ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تیل ڈسپیچ کرنا ہے، تو وہ کہاں کہاں موجود ہیں؟ کتنا آئل ایسا ہے جو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے؟ اور آپ کے مطالبات ماننے کے لیے کیا حکومت نے ابھی تک آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ ابھی ہم لوگ کے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا. یہاں سے کوئٹہ تک پروڈکٹ جاتے ہیں وہ بھی بند ہوگا. اسلام آباد جا رہے ہیں وہ بھی بند ہوگا. KPK جا رہے ہیں وہ بھی بند ہوگا. سندھ میں جہاں پہ جتنا ڈپو ہے سارا سب بند ہوگا. اس لیے ہم لوگ جا رہے ہیں. ابھی بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں نا. ناجائز ہڑتال تو ہم نہیں کر رہے ہیں نا.
خدا نخواستہ اگر فرنس نہیں پہنچ جائیں گے، کے الیکٹرک بند ہو جائیں گے، پوری کراچی پہ بجلی بند ہو جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے شہری. ہم لوگ تو کوشش کریں، یہ ہم لوگ کا مسئلہ حل نہیں کر رہے ہیں نا. ہم لوگ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اسی ٹائم تک احتجاج جاری ہوگا. جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا احتجاج جاری رہے گا. تو مدیحہ حالات کوئی میرے خیال میں کوئی زیادہ حوصلہ افزا تو نہیں ہے. اللہ کرے ذرا ان کے مطالبات جلد از جلد حل ہو جائیں. تب تک ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور گرمی میں جہاں 100 قسم کی آپ کو اسکن کی پرابلم شروع ہوتی ہیں، وہاں پر ایک پرابلم ایسی ہے جہاں پر بچے، بڑے، بوڑھے سب اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ ہے شفاعت گرمی دانوں کی پرابلم. جی جناب، چن بن ہمارے بچپن میں اشتہار بھی آتے تھے نا وہ والے، تو وہ جناب کچھ لوگوں کے لیے تو ایک معمولی چیز ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے بڑا سیریس مسئلہ بن جاتا ہے. اور خاص طور پہ وہ بچے جن کو اسکن میں گرمی دانوں کے ساتھ ہلکا پھلکا انفیکشن ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ معاملہ ذرا زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے. تو کیسے بچا جائے اس کو، اس گرمی دانوں سے؟ برسات کا موسم ہے، برسات ابھی مزید شدت پکڑنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آتے ہیں مزید گرمی دانے. تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر ناہید، ویلکم ٹو باخبر سویرا. ذرا یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو گرمی دانوں کے ساتھ ساتھ اس میں ہلکے پھلکے ریشز اور انفیکشنز بھی ہوتے ہیں. کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں یہ؟ جی بالکل، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ موسم جو گرمی اپنی شدت کو تھوڑا سا کم کر کے اور وہ برسات کے موسم کی طرف آتی ہے اور کلائمیٹ ذرا ہیومڈ ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں یہ چیز زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہے. کیونکہ اس میں ہیومیڈیٹی میں جب اسکن ویٹ ہوتی ہے تو ویٹ اسکن جو ہوتی ہے وہ زیادہ، اس میں زیادہ دانے ہوتے ہیں اور زیادہ اس میں اسکریچنگ ہوتی ہے. اسی موسم میں تقریباً جو ہاؤس ڈسٹ مائٹس ہیں وہ بھی بڑا فلرش کرتی ہیں، ان کو بھی ہیومڈ کلائمیٹ ہی چاہیے ہوتا ہے. تو ایسے موسم میں جتنا سویٹنگ ہوتی ہے اور جتنی ٹرانسپائریشن ہوتی ہے اسی حساب سے اس میں ایچنگ ہوتی ہے، اور اسی حساب سے بچے میں پریشانی کا دور بڑھ جاتا ہے. بچوں میں زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے، پہلے وہ چہرے کو انوالو کرتا ہے، فور ہیڈ کو انوالو کرتا ہے، پھر باڈی کی جو ایکسٹرنل سرفیسز ہوتی ہیں، جو ہاتھ کے پیچھے کا حصہ اور پاؤں کے برابر کا حصہ، سائڈ کا جو حصہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے. کورڈ پارٹ میں پیٹھ زیادہ انوالو ہوتی ہے. عموماً فرنٹ آف دا پیٹ کا اور چیسٹ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے. تو اس میں بچے بہت بے چین ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ایک تو ان کے اندر تھوڑا سا زکام کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، تھوڑا سا ان میں ایچنگ بہت بڑھ جاتی ہے، رونا دھونا کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، کھانا پینا بھی کم ہو چکا ہوتا ہے. تو بچوں کے لیے بڑا مرحلہ ہوتا ہے مشکل، اور بچوں سے زیادہ پیرنٹس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے نہ تو سو رہے ہوتے ہیں، نہ کھا رہے ہوتے ہیں، مسلسل اسکریچنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ زیادہ اسکریچنگ کرتے ہیں تو اس کی بھی کچھ پرابلم سامنے آ جاتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، سولوشن اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ بچے کو، ٹھیک ہے ہم تو بچپن میں یاد ہے وہ پرکلی ہیٹ پاؤڈرز ملتے تھے تو وہ ان کا زیادہ استعمال ہوتا تھا، خیر وہ ابھی بھی ہیں، تو کیا وہی زیادہ بہتر اس کا سولوشن ہے، یا پھر میڈیسنز یا پھر میڈیکیٹڈ لوشنز ایسے ہیں جو کہ دستیاب ہیں؟ جی دیکھیں، جیسے جیسے آگاہی بڑھتی جا رہی ہے نا، ویسے ویسے چیزوں میں فرق آتا جا رہا ہے. پرکلی ہیٹ پاؤڈرز ایک زمانے میں بھی تھے، آج کے زمانے میں بھی ہیں، لیکن دیکھیں جیسے ہم جانتے ہیں جتنے بھی ٹیلکم پاؤڈرز ہوتے ہیں تو اس میں پرکلی ہیٹ کا تھوڑا سا ایلیمنٹ مینتھول وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں. یہ ایک تھوڑا سا سودنگ افیکٹ کو کرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگانے سے فوراً ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، لیکن بہت ٹرانزینٹ ہوتا ہے، ہارڈلی 45 منٹ سے 1 گھنٹے سے زیادہ وہ نہیں برقرار رہتا. اس کے بعد پھر بے چینی اور ایچنگ شروع ہو جاتی ہے. اور ٹیلکس جو ہوتے ہیں سارے، یہ آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ ایسی پروسیسز بھی ہوتے ہیں. ایک تو میگنیشیم سلیکیٹ کا پاؤڈر ہوتا ہے، یہ جو کہ ہم بہت ساری چیزوں میں یوز کرتے ہیں، بیبی پاؤڈرز میں بھی یوز ہوتا ہے، کاسمیٹک انڈسٹریز میں بھی یوز ہوتا ہے. اور اگر آپ اور چل کے دیکھیں تو یہ پھر آپ کو سیرامکس میں بھی یوز ہوتا ہے اور جناب کے پینٹس میں بھی یوز ہوتا ہے. اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں. اس میں جو آپ اسٹارچ، کارن اسٹارچ بھی یوز ہوتا ہے، کہیں کہیں رائس اسٹارچ بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں باڈی کے اوپر تو ایک ہلکی سی تہ بنا دیتے ہیں جا کے جسم کے اوپر. وقتی طور پر تو وہ ٹھنڈک دے دیتا ہے، اور پھر وہ تھوڑا سا وہ جو لالی ہوتی ہے بھی چھپ جاتی ہے اس کے لگانے سے، لیکن جیسا آپ دوبارہ لگاتے ہیں، تھرڈ ٹائم اپلائی کرتے ہیں تو ایک کوٹنگ بن جاتی ہے. اس کے نیچے کیا چل رہا ہے یہ پتہ نہیں چلتا. کیسے اوائڈ کرائیں بچوں کو کون سا پہنا ہے بچوں کے لیے، کون سا کپڑا جو ہے؟ کپڑے کیا پہنا ہے؟ جی دیکھیں، جی بالکل ایریٹڈ ایسی ہر وہ چیز آپ کو ریموو کرنی ہے جو کہ اس کو ٹریگر کر رہا ہے. مثلا بچوں کو جو کپڑے ہوتے ہیں جس میں وول کا کمپوننٹ ہوتا ہے، جس کو آپ بولتے ہیں ہمیں کاٹن چاہیے ہوتا ہے، جو کھلے ہوئے بچے کپڑے پہنے، ڈھیلے کپڑے ہوتے ہیں جس میں ہر طرف سے ہوا جا سکے. تو جو رومپرز وغیرہ ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا آرکرک کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا ہے اتنا. کہنے کو تو ان میں آستین نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ باڈی میں
تو چپک جاتے ہیں اور اس کے اندر پسینہ رک جاتا ہے, پسینہ ایبزارب نہیں ہوتا. تو کاٹن کے جو کپڑے کھلے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں, خاص طور پہ گرلس کے لیے جو نیٹس وغیرہ پہناتے ہیں. شوق تو ہوتا ہے نا پہنانے کا, جب وہ نیٹس ہم پہناتے ہیں اس کے اندر ہوا پاس نہیں ہوتی ہے تو وہ زیادہ اس میں ایچنگ ہوتی ہے, اس میں فلوئڈ ریٹین ہو جاتا ہے, جتنا اسکن موائسٹ ہوتی ہے اتنا ہی اس کے اندر پرابلم بڑھتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی مائیں بڑے پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو سویٹنگ اوائڈ کرنے کے لیے ٹیلکم پاؤڈر لگا دیتے ہیں تاکہ گرمی دانے نہ بنے. جی ہم ٹیلک پہ بات کر رہے ہیں, بالکل آپ یہ ایبزاربنٹ ہوتا ہے, دیکھیں موئسچر کو ایبزارب تو کر لے گا, لیکن آپ کو یہ کہ ٹیلکم پاؤڈرز کی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور یہ آپ کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوتا اتنا زیادہ. جیسے میں نے کہا نا, جب آپ اس کو لگائیں گے تو اس کے نیچے بھی آپ کو انفیکشن کا چانس زیادہ ہو جائے گا. آپ نے 2 اپلائی کیا, ایک دفعہ ماں نے لگایا, ایک دفعہ دادی نے لگا دیا, ایک دفعہ کسی اور نے اپلائی کر دیا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں گے کہ ایک وائٹ رنگ کی کوٹنگ جمع ہو جاتی ہے اس کے اوپر, اس کے نیچے کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا. اگر انفیکشن ہو گیا ہے, الرجی کمپوننٹ کوئی بھی اور بھی موجود ہے, تو پھر یہ چیز تھوڑی سی گمبھیر ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں ایچنگ کا مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ایک کوئی مدد کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے لیے؟ دیکھیں اینٹی بیکٹیریل سوپ اس میں دیکھیں بیسٹ جو ہوتی ہے ہائیجین ہوتی ہے, اور اس میں اسکن ہائیڈریشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اینٹی بیکٹیریل سوپس جو ہوتے ہیں بعد میں ڈرائی اسکن چھوڑ جاتے ہیں, یہ تو بالکل ڈومیننٹ بات ہے, حقیقت بات ہے کہ اگر آپ اینٹی بیکٹیریل سوپ کا بیجا استعمال کریں گے تو یہ اپنے اندر جو اسکن ہے اس کو ڈرائنس چھوڑ جاتی ہے, اور ڈرائی اسکن جو ہوتی ہے زیادہ اسکریچنگ کرتی ہے. بالکل سوپ کے اندر بھی کیمیکلز ہوتے ہیں. تو مجھے سے یہ بتا دیجیے گا کہ بچوں کو گرمی دانوں سے بچانے کے لیے بچوں کو دن میں 2 بار نہلا دے تو زیادہ بہتر ہے کہ ایک صبح کے ٹائم نہلا دیں یا رات کو سونے سے پہلے بھی اس کو نہلا دیں؟ بالکل ٹھنڈا رکھنے کے لیے آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں, 2 ٹائم نہلا سکتے ہیں. لیکن جب آپ نہلا کے آتے ہیں تو بس آپ تھوڑی سی اپنی چکنائی اسکن کی نا وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں, تو بچے کی اسکن پھر ڈرائی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کے گھر میں اے سی وغیرہ ہے تو آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ایمولینٹ لگا دیں یا تھوڑا سا کوئی آئلی چیز لگا دیں, تو بچے کی اسکن میں وہ زیادہ دیر تک ہلکی سی نم رہے گی, اور خشکی کا عنصر نہیں ہوگا. تو اس میں جو بچے کی بے چینی اور اس کے جو ہاتھ لگا کے کھجانے کا اسٹریچنگ کا جو پروسیس ہے وہ کم ہو جائے گا. اور اب تو مارکیٹ میں سے بہت سارے آرگینک آئلز بھی جو ہیں وہ دستیاب ہیں جو کہ اینٹی فنگس بھی ہوتے ہیں, تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں, بچوں کو اس سے اچھی مالش بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اس میں پانی میں تھوڑا سا ملا کے آپ لگا دیں گے تو جتنا دیکھیں ہمیں آپ نے کہا نا اسکن کو ہمیں ہائیڈریٹ رکھنا ہوتا ہے, اسکن کو ڈرائی نہیں چھوڑنا ہوتا. ہائیڈریٹڈ اسکن جو ہوتی ہے وہ کم پرابلم کرتی ہے. ہائیڈریٹڈ اسکن جو ہے نا وہ مسئلے کا حل ہے. تو اپنی بچوں کی ہائیجین اچھی رکھیں, اپنی ہائیجین اچھی رکھیں اور گرمی دانوں سے محفوظ رہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ناہید آگاہی دینے کے لیے. اور ساتھ میں بس شفاعت یہ گرمی آتی ہے نا, بڑے پیارے پیارے بچوں کے وہ ململ کے کرتے آتے ہیں, کھلے کھلے کرتے آتے ہیں, تو بچوں کو وہ پہنائیں. کیونکہ ہم جو بچوں کو جو ٹی شرٹس پہناتے ہیں, مطلب فیشن بھی ہم نے بچوں کو پورے کرانے ہوتے ہیں. اس سے ہوتا یہ کہ جب گرمی اتنی زیادہ ہے, ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے, بچے پسینے میں جب نہاتے ہیں تو وہ پرابلم جو ہے وہ ایگریویٹ کر جاتی ہے. ایک مسئلہ ہے, یہ جو کاٹن کے کپڑے ہوتے ہیں یہ سستے ہوتے ہیں, تو ہم سستے کپڑے کیوں بنائیں بچوں کو؟ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جناب, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ تمام حضرات کو ایک بار پھر باخبر سویرا میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم, خوش آمدید, بخیر حال. اور ساتھ ہی اس گھنٹے میں کیا کچھ ڈسکس کرنا ہے اس کے لیے کہاں جائیں گے مدیہ؟ سب سے پہلے تو ہم جائیں گے ٹاپ سٹوریز کی جانب. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب وزیر اعظم کی تعمیراتی صنعت کو فروغ دینے کے منصوبے کی, جس کا مسلسل آگے بڑھتا ہوا تسلسل اب لگ رہا ہے کہ معیشت کے لیے کچھ فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے. اسلام آباد میں پہلی بار 13.5 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے پلاٹس کی نیلامی جاری ہے. بلو ایریا میں 2,500 گز کے پلاٹوں کی نیلامی, اس سے اربوں روپے حاصل ہو رہے ہیں, اور حکومت کی مؤثر پالیسی سے بڑے سرمایہ کاروں نے تاریخی انویسٹمنٹ کی ہے. اور 7 ارب کی تخمینہ والی زمین سے پہلے دن 10 ارب سے زائد حاصل ہوئے. ان پلاٹس کی فروخت سے حاصل رقم شہر کی تزئین و آرائش اور کم لاگت والے رہائشی منصوبوں پر خرچ ہوگی. اور اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے CDA امور علی نواز ایوان صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ علی نواز صاحب آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا میں ہمیں وقت دیا. یہ بتائے گا کہ یہ بڑا زبردست منصوبہ ہے, اور جو اگر آپ لوگوں کی پلاننگ ہے ویسی ہی چیزیں اگر ہو جائیں تو کتنا فروٹفل ثابت ہوگا یہ؟ جی بہت زبردست, بہت زیادہ سے عرصے سے اسٹیگننٹ تھی مارکیٹ, اور اس کے بعد خان صاحب کا جو ویژن تھا کہ اسلام آباد میں ایک ماڈرن سٹی بنانا ہے, پلانڈ سٹی 10 خوبصورت ترین دارالخلافوں میں آتا ہے, یہ اس کے اندر ایک اور اضافہ ہے. اور بیسیکلی اس کے جو پیچھے ویژن یہی تھا کہ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا اب شہر پاکستان میں ہاریزنٹل پھیل رہے ہیں,
خان صاحب کا یہ ورژن اپنا جو ویژن ہے وہ یہ کہ ورٹیکل پھیلنے چاہیے اور کم سے کم آپ کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ یوز ہونی چاہیے آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ کے لیے اور آپ کی کمرشل لینڈ کے لیے. تو ایک تو یہ تھا اس کے پیچھے, اور دوسرا جو خان صاحب کا 50 لاکھ گھروں کا جو منصوبہ ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 50 لاکھ گھر بنے, اس میں یہ ایک بہت سنگ میل ثابت ہوگا. اچھا ابھی ایک بات بتائیے گا کہ اس حوالے سے پوری مارکیٹ میں ایکٹیویٹی آئی ہے, پلاٹس کی قیمتیں اچانک بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, لیکن ہم نے جب دیکھا کہ یہ جو اسلام آباد میں بلو ایریا کی جس زمین کی بات ہو رہی ہے اس میں 13.5 لاکھ روپے گز کے حوالے سے بات کی گئی ہے, یہ کیا معاملہ ہے سر؟ نہیں کیا مطلب اسلام آباد کی جو لینڈ آف دی پرائز ہے لینڈ کی وہ بہت ویسے بھی بہت زیادہ ہے, بہت قیمتی لینڈ ہے اسلام آباد کی. اور جو ایریا کی آپ بات کریں یہ بلو ایریا کی ایکسٹینشن ہے. اچھا اور یہاں تو آپ کو پتا ہے بڑی وانٹس ٹو ہیو پلاٹ, اور جتنے بھی ہمارے ایکٹیویٹیز ویسے ہی تھوڑی اسٹیگنٹ تھی کورونا کی وجہ سے اور مارکیٹ میں اس طرح تھا نہیں ہلچل, پر یہ بہت بڑا ایک قدم اٹھایا گیا ہے اور بلو ایریا میں یہ زمین آفر کی گئی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا پیسے زیادہ لگے. اچھا یہ بتائے گا کہ علی نواز صاحب کہ یہ جو رقم حاصل کی جائے گی ان پلاٹس کو فروخت کر کے, کیونکہ کافی بڑے رقبے پہ جو یہ پلاٹس ہیں جو کہ آپ فروخت کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو شہر کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال ہوگی, تو اسلام آباد شہر تو آلریڈی بڑا خوبصورت ہے, تو اسلام آباد سے آگے بھی جو راول پنڈی کا ہم حال دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے, تو اس پہ بھی جا کے وہ پیسے لگیں گے؟ ویسے ایک آپ نے دیکھا نیو لاہور کا کانسیپٹ بھی دیا گیا, ایک یہ جو جس طرح یہ بلو ایریا کی ایکسٹینشن ہے, ہم ہر شہر میں کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہر شہر میں اس طرح کی سپاٹس, اس طرح کی جگہیں دیکھی جائیں جہاں ہم اس کو ماڈرن ایک طریقے سے ورٹیکل کنسٹرکشن جہاں نظر آئے کہ ماڈرن سٹی ہے, اور اس سے جو آپ کو اماؤنٹ حاصل ہو وہ شہر کے اوپر لگ سکے. دوسری طرف جو 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں خان صاحب, یہ اس میں اس کا تھوڑا سا استعمال کیا جا سکے اور تاکہ یہ لوگوں کو ہم آگے کی طرف لے کے جا سکیں. اچھا اب یہ ذرا بتائیے گا کہ سر اسلام آباد میں ہائی رائز بلڈنگز کے حوالے سے تھوڑا سا کنسرن آتا ہے, اکثر بات ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں ہائی رائز بلڈنگز کے حوالے سے کیونکہ ایکٹیو فالٹ لائن پہ موجود ہے, اگر شہر نے ورٹیکلی گرو کرنا ہے تو اس کے لیے تو اسلام آباد کو بہت زیادہ ہائی رائز بلڈنگز کی ضرورت ہوگی. اچھی بات ہے اگر بن جائے, تو اس حوالے سے کیا آپ کو پالیسی ہے؟ دیکھیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, ٹوکیو بھی فالٹ لائن پہ موجود ہے آپ کو پتا ہے, اور آپ جاپان گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ہائی رائز بلڈنگز ہیں. یہ تو کہیں بھی یہ نہیں ہے نا کہ اگر یہ تو دنیا میں اب جو ڈیزائن جو اسٹرکچر انجینئرز ہیں اور یہ جو فیلڈ ہے وہ اتنی آگے جا چکی ہے, یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کے جو ڈیزائنز ہیں جو آپ نے جو اسٹرکچرز بنانے ہیں وہ اس لیول کے ہونے چاہیے جو اس چیز کو پریونٹ کر سکیں. نہیں سی ڈی اے کے لاز میں تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ جو ہائی رائز بلڈنگز کو پریونٹ کر سکے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں سی ڈی اے کے لاز میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ اب مزید ہائی رائز بلڈنگ کو پریونٹ کیا جا سکے یا ان پہ اعتراض اٹھایا جا سکے. نہیں اس طرح کی کوئی چیز کسی جگہ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں آپ اگر لیٹس سپوز میں کل وہاں ایک بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں, یہ بہت ساری بلڈنگز پہلے بھی ہیں اور اس کے جو اگر وہ مجھے کہتا ہے میں لیٹس 100 سٹوریز بنانی ہے میں نے, تو اس کے جو رولز ہیں, جو ریگولیشنز ہیں, جو اسٹرکچر ڈیزائنز ہیں, جو اس کا پلان ہوگا وہ اس کے مطابق ہوگا. خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا مسئلہ اگر آیا تو اس چیز سے پریونٹ رہے, اس چیز سے اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو اس بلڈنگ کو. اچھا اب یہ بتائیے کہ سر اسلام آباد کے ارد گرد جو ایسی آبادیاں ہیں جو کہ پلان نہیں ہیں, جیسے 12 گاؤں کی آبادی ہے, دیگر آبادیاں ہیں, ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی پالیسی ہم نے سی ڈی اے کی ہم نے میری نظر سے نہیں گزری, اگر کوئی ہے تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. کس چیز کی پالیسی؟ واٹ یو وانٹ؟ یہ جو ان پلانڈ سوسائٹیز ہیں ان کے حوالے سے بار بار بات ہوتی ہے کہ کیا یہ ضابطے میں ہے یا نہیں. اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے, اس کا ذرا بیک گراؤنڈ ہے. یہ دیکھیں 1992 کے بعد سے سی ڈی اے کو نیا سیکٹر نہیں بنایا, جیسے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس کا کام تھا 28 یونین کونسلز تو ایسی ہیں جو آپ کو عام بندہ جو باہر سے آتا ہے اسے نظر آتا ہے ویری زبردست طریقے سے جو پلانڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے جب 92 کے بعد سے کوئی نیا سیکٹر نہیں بنایا تو مشروم گروتھ ہوئی, لوگوں نے گھر تو بنانے تھے, لوگ سبربز میں گئے اور لوگوں نے ان پلانڈ گھر بنانے شروع کر دیے, اور ایک بہت بڑا پرابلم ہوا. بٹ اب اس کے اوپر ایک ماسٹر پلان ریوائز ہو رہا ہے. اسلام آباد 1960 میں پہلا ماسٹر پلان بنا تھا اسلام آباد کا, اور جس بندے نے بنایا تھا اس نے کہا تھا میں 20 سال کے لیے بنا رہا ہوں. پر پاکستان میں بہت ساری حکومتیں آئیں, بہت ساری چلی گئیں, بٹ کسی نے ماسٹر پلان کے اوپر کام نہیں کیا. جو وہ ماسٹر پلان بنا تھا وہ 6 لاکھ کی آبادی کے لیے بنا تھا. آج اسلام آباد کی آبادی 22 لاکھ ہے, اور اس کی وجہ سے مشروم گروتھ ہوئی. اب اس کے اوپر بڑا کمپریہنسو ماسٹر پلان بن رہا ہے. اس کی کنسلٹنسی کی بٹس تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایڈز بھی آ جائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اسلام آباد کی جو سبربز بھی ہیں. لاسٹ کوسچن سر, یہ بالکل بڑی اچھی بات ہے, اس کے ساتھ ہی ایک ایسوسیٹڈ کوسچن جڑا ہوا ہے اسلام آباد میں گراؤنڈ واٹر سچویشن کا. اس ایکسٹینشن کے ساتھ گراؤنڈ واٹر سچویشن کی کیا صورتحال ہوگی؟
سر بہت برا، بہت برا. اسلام آباد کو اگر سب سے بڑا اگر آپ اس وقت کہیں کوئی مسئلہ ہے تو وہ پانی کا ہے. اسلام آباد کو 206 MGD پانی ریکوائرڈ ہے. جو پانی ہمیں مل رہا ہے وہ 56 MGD مل رہا ہے. اس کا یہ طریقہ دیکھیں، کسی نے پانی کے اوپر کام، یہ پہلی واحد حکومت ہے کہ ہماری کنسلٹنسی بڈز اوپن ہو گئی ہیں. اس دفعہ PST پہ 3.5 ارب روپے کی ہم نے ایلوکیشن لی ہے لینڈ ایکوزیشن کی. غازی بروتا سے 100 MGD فار اسلام آباد، 100 MGD فار راول پنڈی ہم نے پلان کیا ہے. ود ان 12 months اس کی ہم انجینئرنگ جو بلڈز ہیں وہ بھی کال کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ود ان 3 years اسلام آباد میں تربیلا سے 100 MGD پانی آئے گا. یہ سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے اسلام آباد کو وہ پانی کا ہے. جو آپ نے بالکل صحیح طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ واٹر ٹیبل جو پانی ہے گراؤنڈ میں، وہ واٹر ٹیبل روز بروز گرتا جا رہا ہے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے. ہم نے پانی کے لیے کوئی پلان نہیں کیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ غازی انشاءاللہ اللہ کرے کہ آگے پاور پروجیکٹ کی کینال سے پانی اسلام آباد لایا جائے گا. بہت شکریہ جی. علی نواب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ CDA کی کیا پلاننگ ہے. پنڈی میں ہر سال 20 سے 25 فٹ جو ہے وہ واٹر ٹیبل نیچے گر رہا ہے، اور سیم گوز پر اسلام آباد بڑا مسئلہ بن گیا. خاص طور پہ جو نئے سیکٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں ان میں تو پانی سرے سے ہے ہی نہیں. یہ واقعی آپ نے شفاعت بات بھی اچھی پوائنٹ آؤٹ کی، اور آئی ہوپ کہ اس کے لیے بھی کام کیا جائے. بھی ذرا ہم لاہور کے والے سے بات کر دیتے ہیں. لاہور جو کہ بڑا سرسبز کنسیڈر آلریڈی کیا جاتا ہے، تو سرسبز لاہور کا منصوبہ مزید بنایا گیا ہے، جہاں 11 مقامات پر مصنوعی جنگلات بنا دیے گئے ہیں، اور ان میں 51 مقامات جو ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے حوالے سے پلان کیا گیا ہے. میاں واقعی شہر ہے مدینہ میاں والی، اور اسی کے نام سے ایک اور ہمارے جاپان کے ایک سائنٹسٹ گزرے اکیتا میاں واقعی صاحب. اکیتا میاں واقعی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹیکنیک ایجاد کی تھی کہ جس کے ذریعے فارسٹ گرو کیے جا سکتے ہیں، اور بڑے زبردست طریقے سے بڑے چھوٹے وقت میں ان فارسٹس کو گرو کیا جا سکتا ہے شہری آبادی کے بیچوں بیچ. بالکل جی. اور میاواکی جنگلات میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 1,60,000 پھل اور سایہ دار درخت جو ہیں یہ لگائے جا رہے ہیں تقریباً 51 مقامات پر، اور سرسبز لاہور کے منصوبے کا ان قریب افتتاح بھی ہو جائے گا، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کریں گے. اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں DHA کے لاہور کے DGPHA لاہور طارق علی بسرا صاحب موجود ہیں. ان کو شامل گفتگو کریں گے. طارق صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. طارق صاحب بتائیے گا کہ میاواکی جنگل سے فائدہ کیا ہوگا، اس میں کس طرح سے پلانٹیشن کی جاتی ہے؟ اچھا، میاواکی جو ایک پروسیس ہے، طریقہ ہے. میاواکی ایک جاپنیز بوٹانسٹ ہے جس نے یہ اربن فورسٹری کی یہ جو ایک اسپیشل ٹیکنیک جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے. دنیا اس کو فالو کر رہی ہے. اس میں پلانٹیشن جو ہے وہ کافی تھک ہوتی ہے، 30 ٹائمز ڈینسر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کنونشنل پلانٹیشن، اور جس کی وجہ سے اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی 10 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نارملی پلانٹیڈ ٹریز ہیں. اس کے بینیفٹس بڑے انارمس بینیفٹس ہیں، اور اس میں جو آکسیجن امیشن ہے میاواکی فارسٹ میں، جس کو ایک اسپیشل ٹیکنیک ہے اربن فارسٹری کی، آکسیجن لیول 30% زیادہ ہوتا ہے. اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ابزارپشن ہے وہ بھی 40% زیادہ ہے، اور اس کا گروتھ ریٹ بڑا 10 ٹائمز فاسٹر ہے. یہ ایکو سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے جو یہ اربن فارسٹری جو ہے اس سٹائل میں. طارق بسرا صاحب، لاہور کے ایکو سسٹم کا تو سب سے بڑا مسئلہ ابھی نومبر میں آنے والا ہے، اور اس کا نام ہے اسموگ. تو اسموگ کا جو مسئلہ ہے اس سے یہ میاں واقعی فارسٹ اس کو کسی حد تک کوئی قابو کر سکتے؟ اچھا، جو میاواکی کی جو اس کا جو اسموگ کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے، اسموگ کے ساتھ ایئر پولوشن کے ساتھ، تو اسموگ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس کو اف یو وانٹ ٹو ون دا بیٹل اگینسٹ اسموگ، تو یہ فارسٹیشن جو ہے بڑا رول پلے کرتی ہے. دنیا میں بھی اس ٹیکنیک کو، ایون بیجنگ میں بھی دے پلان کہ جی گرین نیکلس جو ہے وہ بیجنگ کے گرد بلڈ کیا جائے تاکہ یہ اسموگ کے ایشو کو ریزالو کیا جائے. اور ٹریز جو ہیں یہ ٹریپ کرتے ہیں جو ایئر پولوٹنٹ ہوتے ہیں، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے. اور جسٹ ٹو کوٹ ایک ریسرچ کوٹ کرتا ہوں کہ 26,000 مائلز ایک کار اگر چلتی ہے، جتنی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ امٹ کرتی ہے، اتنی 1 ایکڑ میں جو میاواکی فارسٹ ہے وہ اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کر لیتا ہے. سو یہ ایئر کو کلین کرتے ہیں، اور وچ از ویری امپورٹنٹ فار دا ہیومن بینگز اینڈ فار دا وائلڈ لائف. اور میاواکی جو فارسٹ ہیں یہ ہم نے لاہور میں 51 سائٹس آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اور کچھ سائٹس پہ ہم نے کام بھی سٹارٹ کر دیا ہے.
ان کی چونکہ ایک اسپیشل ٹیکنیک ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے، اس میں ایکسکیویشن انوالو ہوتی ہے، ایک فرٹائل میڈیا تیار کرنا ہے جس میں ریشن ہوتی ہے. بالکل، اور پھر اس تکنیک کو تقریباً 3 سال تک مانیٹر بھی کیا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا بسرا صاحب کہ کیا میاواکی تکنیک بلوچستان اور دیگر علاقوں کے لیے بھی موزوں ہے؟ میاواکی جو ٹیکنیک ہے یہ ریسرچرز یہی کہتی ہیں کہ یہ ان ایریاز میں بھی یہ کامیاب ہو گئی ہے جہاں پہ جو سوائل ہے وہ اتنی ٹریز فرینڈلی نہیں ہے اور اتنی رچ یا فرٹائل نہیں ہے اس کے حوالے سے. لیکن اس میں مین کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ سارے جو لوکل آپ کا انوائرمنٹ ہے، جہاں کا کلائمیٹ ہے اور جہاں کی جو لوکل اسپیشی ہے اس کو ترجیح دی جائے، اس کو لگایا جائے. اور لاہور میں بھی ہم ساری کی ساری لوکل اسپیشی لگا رہے ہیں. بلوچستان کا انوائرمنٹ، وہاں کا کلائمیٹ جو ہے وہ تھوڑا کولڈ اینڈ ڈرائی ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب، تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جو وہاں کی لوکل اسپیشیز ہیں اگر ان کو ٹرائی کیا جائے اور آئی ایم شیور کہ اس میاواکی سٹائل میں اس سارا میڈیا جو ہے وہ اس انداز سے آرگینک سٹاف اس میں ڈال کے اگر پلانٹیشن کی جائے تو ضرور ہوگی. تو جناب یہ تو تھی میاواکی جنگلات کی کہانی. بہت بہت شکریہ جی طارق علی بسرا صاحب جو کہ DG/PH پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ میاواکی جنگلات کس حد تک بہتر ثابت ہو سکتے. آگے بڑھیں جی. بالکل جی آگے بڑھتے ہیں. اور ذرا آپ کو پتہ ہے کہ آگے آ رہی ہے عید اور عید سے پہلے لگا لی گئی ہیں مویشی منڈیاں. تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بنیادی آپریٹنگ طریقہ کار یا SPs کے تحت صوبے میں مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دے دی ہے. لیکن بچوں کے منڈی میں داخلے پر ہوگی پابندی. اور اس حوالے سے ایک اجلاس میں محکمہ صحت کو ہدایت بھی کی گئی ہے کہ مویشی منڈیوں میں تاجر، منتظمین اور خریداروں کے ٹیسٹ کے لیے موبائل ٹیمز بھیجی جائیں. ڈویژنل کمشنرز اپنے علاقوں، شہروں اور ٹاؤن سے باہر منڈیاں قائم کرنے کے انتظامات کی نگرانی کریں گے. اس موقع پر یونین کاؤنسلز کی سطح پر قربانی کے لیے مخصوص جگہ بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر بلدیات کو ہدایت کی ہے کہ جانوروں کی قربانی کے لیے مخصوص جگہ بنائی جائیں. اگر گلی گلی میں جانور ذبح کیے جائیں گے تو بیماریاں پھیلیں گی. تو جناب کوشش کریں اپنی جو ہے نا یہ جو قربانیاں ہیں اس سال ذرا ایک تو قربانیاں حصہ ڈال کے کریں. ذرا قربانیاں اس سے یہ ہوگا کہ ذرا ایک علاقے میں. دوسرا یہ جو ہوتا ہے نا کہ اپنے بیل یا اپنے وہ بکرے اپنے دمبے لے کے گلیوں میں ریسیں لگوانا، وہ آپ فلانٹ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی بولتے ہیں بھائی تم نے جانور کتنے کا لیا؟ بھائی میرا تو جانور 30 لاکھ کا ہے، تمہارا جانور کتنے کا؟ میرا جانور 20 لاکھ کا. تو دیکھیں یہ مت کریں. اس سال جو آپ نے عید ہے نا وہ بڑی سادگی سے منانی ہے. اور سپر ہائی وے پہ جہاں پر ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگتی ہے تو اس منڈی سے آپ کو بتائیں کہ اس میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور آ چکا ہوا ہے. اور شہری مویشی منڈی میں اپنی استطاعت کے مطابق جانور کی خریداری بھی کر سکتے ہیں. اور اس منڈی میں اس وقت جانوروں کے ویسے شفاعت آپ کو پتہ ہے کیا ریٹ چل رہا ہے؟ یار جو بکروں کے ریٹ سننے میں آئے ہیں وہ تو کافی حوصلہ افزا ہے. لیکن جو نظیر یہ آپ نے کیا کیا؟ میں جانور لینے کیسے جاؤں گی؟ آپ نے اپنے لیے شفاعت پہ 10,000 ڈسکاؤنٹ لے لیا ہے، میرے تو کوئی ڈسکاؤنٹ ہی نہیں ہے. تھینک یو نظیر. آج آپ نے پتہ ہے مطلب حق ادا کر دیا. آج آپ نے بھائیوں نے حق ادا کر دیا. تو بہت بہت شکریہ نظیر اس زبردست رپورٹ کے لیے. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت ریٹ کیا چل رہے ہیں. بادشاہ چیک کیا تھا آپ نے؟ یار آپ نے 4 لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ کبھی سنا ہے زندگی میں؟ وہ 30 لاکھ کا جانور 26 لاکھ پہ ریٹ. مجھے وہ بچپن کی وہ قصے یاد آ گئے کہ وہ جو کارپیٹ بیچنے کے لیے آتے تھے تو وہ کہاں 25,000 سے شروع کرتے تھے، رانڈ میں 800 کا جو کارپیٹ بیچ کے چلے جاتے تھے. تو وہ والی مجھے سچویشن لگ رہی ہے. لیکن شفاعت آپ کو لگتا ہے لوگوں میں اتنی قوت خرید ہوگی، اتنے بھی ہوگی کہ جی جا کے 23 لاکھ کا جانور خریدیں؟ یار آئی ڈونٹ نو، ہوتی ہے لوگوں میں بعض. میرے خیال سے جنہوں نے سینیٹائزرز بنائے نا وہ تو ضرور خریدیں گے. ہاں وہ ماسک بنانے والے، سینیٹائزرز بنانے والے، کیونکہ ان کی تو صحیح چاندی میں ان تمام در حالات میں. خواتین و حضرات ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ ہونے والے حملے کی، جس پہ دہشت گردوں کے حملے کے دوران ایک 8 منٹ کے اندر جس طرح سے رسپانس دیا پولیس نے، اٹ واز امیزنگ. بہادر گارڈز نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس ادارے کو اور اس کے اندر موجود سینکڑوں لوگوں کو محفوظ رکھا. بالکل جی. اس حملے سے متعلق پولیس کی تحقیقاتی ادارے CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی نئی انویسٹیگیشن بھی اب سامنے آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گرد سلمان سٹاک ایکسچینج کی ریکی آلریڈی کر چکا تھا،
لیکن پولیس کے شوٹرز کا سب سے پہلے نشانہ سلمان بنا، جس کے بعد دیگر دہشت گرد اپنے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی حوالے سے جو مزید تحقیقات میں کیا اپڈیٹس ہو رہی ہیں بات کریں گے، ہمارے کرائم رپورٹر سلمان لودھیا میں جوائن کر رہے ہیں۔ سلمان یہ بتائے گا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے اسٹاک مارکیٹ حملے کے حوالے سے اب جو نئی انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے وہ شیئر کیجیے گا پلیز۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کی رپورٹ CTD کی جانب سے تیار کر لی گئی ہے۔ جامع تحقیقات رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سلمان وہ دہشت گرد تھا جو کراچی کے مختلف علاقوں سے واقف بھی تھا، وہی وہ شخص تھا جو کچھ روز قبل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ کی ریکی کر کے گیا تھا، اور وہی عمارت میں داخلی اور خارجی راستوں سے واقف بھی تھا۔ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ سلمان ہی ان لوگوں میں شامل تھا جو سب سے پہلے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی جوابی فائرنگ میں سب سے پہلے سلمان مارا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا جو ان کے مزید 3 دہشت گردوں کے ساتھی وہ اچھی طرح واقف نہیں تھے اس عمارت کے، تو وہ اندر پراپر طریقے سے نہیں جا سکے۔ CTD حکام کا کہنا ہے کہ کیونکہ سلمان کراچی میں کئی جگہوں پہ روپوش رہا، جن علاقوں کی نشاندہی کی گئی وہاں پر CTD اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے آپریشن بھی کیا گیا، ان کے کئی سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ CTD حکام کا کہنا ہے کہ سلمان جن لوگوں سے رابطے میں تھا اور اس کیس سے جڑے کئی اہم لوگ کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، جس کو آنے والے دنوں میں ڈسکلوز کیا جائے گا۔ اس پر کام کیا جا رہا ہے، جو ان کے سہولت کار تھے اور اس گروہ سے جو لنک میں تھے اس کے حوالے سے خاصا اہم کیا گیا، اور آنے والے چند روز میں اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی جا سکتی ہے کہ اس کیس میں اب تک کتنی پیش رفت ہوئی ہے، اور کئی اہم گرفتاریاں بھی سامنے آئی ہیں۔ پہلا دہشت گرد ودن 45 سیکنڈز آف اٹیک مارا گیا تھا۔ اٹ از انکریڈبل سٹوری۔ اب یہ بتائیے گا کہ کوئی ان دہشت گردوں کے موبائل فون کے فورنزک آڈٹس کیے گئے ہیں، اس کی کیا کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور ان کے سلیپر سیلز کہاں کہاں ہیں، وہ کوئی علاقوں کی نشاندہی ہو پائی ہے؟ دہشت گردوں سے ملنے والے موبائل فون کا فورنزک کر لیا گیا ہے۔ CTD حکام کے مطابق ان کے جو موبائل فون سے رابطے ہوئے وہ قندھار پہ رابطے ہوئے۔ قندھار کا رابطہ اس دن بھی ہوا جس دن انہوں نے اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا تھا، صرف اس دن نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ان کا قندھار میں ایک شخص سے رابطہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے موبائل فون کے جو ریکارڈز ملے ہیں اس میں افغانستان کے بارڈرلی ایریا جو بلوچستان کے علاقے ہیں، بلوچستان اور افغانستان، ان کے بارڈرلی ایریاز کے علاقے ہیں، وہاں پر کچھ افراد سے رابطے میں رہے۔ ساتھ ہی فورنزک ریکارڈ میں یہ بھی سامنے میں آیا ہے کہ کراچی کے بھی کچھ لوگوں سے ان کے رابطے میں تھے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کے سہولت کار شامل تھے۔ CTD کی جانب سے آپریشن کیا گیا، ان کے سہولت کاروں کے گینگ کو بھی ایک بڑے پیمانے پر آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا ہے۔ سلیپر سیلز کی اگر بات کی جائے، CTD کا کہنا ہے کہ سلیپر سیل ان کے باقاعدہ اس وقت بھی موجود ہو سکتے ہیں کراچی کے مختلف علاقے، جن میں لیاری شامل ہے، بلدیہ معاج گوٹ کا علاقہ شامل ہے، گلستان جوہر کا علاقہ شامل ہے، اور سینٹرل کے مختلف علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر کراچی میں ماضی میں چند روز کے دوران آپریشن۔ بہت بہت شکریہ جی سلمان لودھی اس حوالے سے میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں 29 جون کو ہوئے ایک مرڈر کی، ایک مبینہ طور پہ جس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اب مقتول صدف کی بہن اب سامنے آئی ہیں اور انہوں نے اپنی بہن کو انصاف دلوانے کے حوالے سے اب کھل کر بات۔ بالکل شفاعت، صدف کی بہن ڈاکٹر مہوش ہمارے شو پر بھی آئی تھی، اور کل انہوں نے اس پاور پلے میں ارشد شریف صاحب سے باتیں کرتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزوں کا انکشاف کیا جو کہ میں پہلے معلوم نہیں تھا۔ وہ جب شو پر آئی تو انہوں نے بتایا کہ جو سلمان علوی ہے، جو کہ ان کے ہسبینڈ تھے، جو کہ اپنی بیوی کو ٹارچر کیا کرتے تھے، ان کے کوئی 50 ٹویٹر اکاؤنٹ بھی تھے، ساتھ میں ان کے پاس 6 موبائل فونز بھی تھے، اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ جو بار بار خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کریں، جو ان کی بہن کی میت کے ساتھ جو پرچی پڑی ہوئی تھی اس میں خودکشی کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اور ساتھ میں کیونکہ بار بار سلمان علوی کہہ رہا تھا کہ جی پوسٹ مارٹم نہیں کروانا، کیونکہ جو پوسٹ مارٹم شفاعت کروایا گیا تھا تو تشدد کے نشان تھے، پاؤں پہ دانتوں کے کاٹے ہوئے بھی نشان تھے، تو اس سے سوچے کہ کتنی اذیت سے صدف کو مارا گیا ہوگا۔ کل رات ارشد شریف کے پروگرام میں ڈاکٹر مہوش نے کیا کہا، آپ کو سنوا دیں۔ کہتا تھا وہ تو مہوش دس از سوسائڈ اینڈ وائی یو کالنگ دا پولیس، اور اس کو بالکل بھی پوسٹ مارٹم نہ کریں، آلریڈی اتنی اذیت سے گزری ہے، تم اس کا پوسٹ مارٹم کرانے چاہ رہی ہو، آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ۔ وہ اتنی اسٹرانگ ولڈ خاتون تھیں، وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ولڈ تھی کہ میں اس کے سامنے تھوڑی سی ویک تھی، اور وہ اتنی ہی ہیڈ سو مچ ایکسپیکٹیشنس فرام لائف۔ اس کے خواب تھے اپنی بیٹی کو لے کر، اس کے خواب تھے اپنی لائف کو لے کر، وہ کیسے سوسائڈ کر سکتی ہے؟ وہ تو اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، میں طلاق بھی نہ دوں، مجھے 10 لاکھ دینا پڑ جائے گا، انصاف کے لیے میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ ریکویسٹ کی تھی پولیس سے بھی
اور انہوں نے کہا تھا 302 جب ہو جاتا ہے تو دس از دا بیسٹ وی کین ڈو. اور اس نے کہا تھا جب اللہ نہ کرے اگر 302 اس طرح سے پروو نہیں ہوتا تو جج ول ڈیسائیڈ کہ کون سے دفعات لگانے ہیں. میں FIA کو اپنی سپریٹ اپلیکیشن دے رہی ہوں سائبر کرائم کی, ایکسٹورشن کی, بینک فراڈ کی, کافی سارے پوائنٹس ہیں. بینک فراڈ کا یہ ایشو ہے کہ وہ ریمیٹنسز اس کو آتی رہی ہیں باہر سے عورتوں کی, اور اس نے صدف کے اکاؤنٹ میں سے شی ہیڈ 20 لاکھ ان ہر اکاؤنٹ, اور اس میں سے بھی اس نے پیسے نکالے ہیں. پولیس نے کوآپریٹ نہیں کیا انیشلی میرے ساتھ, بالکل بھی کسی نے کوآپریٹ نہیں کیا. تو آئی ہیو کم ٹو دس پوائنٹ کہ میں سوشل میڈیا پہ اپنی وائس ریز کروں. امید کرتے ہیں کہ اس معاملے میں انصاف ہوگا اور انصاف ہونا چاہیے. بالکل جی, آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی ایک بریو بیٹی سے. خطرے کی کھلاڑی, بلندیوں کو چھوتی سائیکلسٹ سمر خان کا ترقی کا سفر جاری ہے, اور ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے چاہے وہ افریقہ کی ماؤنٹ کلیمنجارو ہو, سمر نے بلند ترین چوٹیوں کو سائیکل پر سر کر کے پاکستان کا پرچم بلند کیا ہے, اور اب وہ ایڈونچر سپورٹس کو ملک میں عام کرنے کا بھی عزم رکھتی ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اور ایڈونچر سپورٹس میں کیا کیا کرتی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہم کچھ ویژلز تو چلا ہی رہے ہیں. یہ سنو بورڈنگ کرتی ہیں, یہ اسلام آباد سے لے کے خنجرات تک سائیکل پہ جا چکی ہیں. بالکل, جسٹ امیجن, مطلب کوئی آدمی کتنا پیشن چاہیے, وہ کتنا جنونی ہوگا اپنے کام کے لیے, اور سائیکلنگ کا کیا پیشن ہوگا جو اسلام آباد سے لے کے وہاں تک سفر کرے. شی از سو ٹیلنٹڈ. مطلب مکس مارشل آرٹس, ماؤنٹین بائکنگ, یہ سننے میں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں ماؤنٹین بائکنگ, لیکن جب آپ یہاں پہ اپنی کبھی بائک لے کے چلے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ جناب یہ کتنا مشکل کام ہے. یا پھر جیسے شفاعت نے سنو بورڈنگ کا نام لیا, ہر قسم کے خطرناک کھیل کی ماہر ہے, مہارت رکھتی ہے. ہمارے ساتھ ہی موجود ہے سمر خان ہمارے شو میں. سمر کو ہم ویلکم کہیں گے. سمر, ویلکم ٹو باخبر سویرا. تھینک یو سو مچ. یہ ایک ایڈونچر سپورٹس میں ہم نے اپنی لڑکیوں کو بہت کم دیکھا ہے, اور آپ نے ماشاء اللہ سے مکس مارشل آرٹس بھی, سنو بورڈنگ بھی, اس میں بھی کمال مہارت آپ نے حاصل کر لی ہے. ہاؤ ڈڈ یو اسٹارٹ؟ I started from paragliding actually. It was my first step towards action sports. Then I got introduced to the entire world of action sports, and then I realized that we have a lot of adventure sports. paragliding سے آپ نے کی جی, زبردست. اور کس ایج میں آپ نے شروع کیا پیراگلائڈنگ وغیرہ؟ مجھے بچپن سے شوق تھا, مجھے پرمیشن نہیں ملتی تھی, تو پھر جب مجھے موقع ملا ڈیورنگ مائی یونیورسٹی ڈیز تو I started very late, لیکن still somehow I managed to learn a lot about mountain biking, action sports, then recently snowboarding. اچھا یہ بتائیں, ماؤنٹین بائکنگ پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے خوبصورت ناردرن ایریا ہے. وی ہیو بیوٹیفل ماؤنٹینس رینجز, تو اس میں ماؤنٹین بائکنگ کین بی اے ویری فروٹفل اسپورٹ. کوئی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے کچھ کیا, کوئی آپ نے کوئی ایسی ایفرٹ کیا؟ I did a lot of expeditions, training camps, اور میں نے اسی لیے اپنا انیشیٹو بھی لانچ کیا سمر کیمپ کے نام سے, جس میں ہم چاہیں گے بہت سارے ہمارے سننے والے جو ہیں وہ اردو میں سننا چاہیں گے آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے, تو آپ اردو میں بتائیے گا. سمر کیمپ میں نے لانچ کیا, اور اس کا صرف آبجیکٹیو یہ تھا کہ پاکستان میں ایکشن سپورٹس پروموٹ ہو, کیونکہ کنونشنل سپورٹس کے تو سپورٹس کورٹس, کمپلیکسز, ٹریننگز وغیرہ ہوتی رہتی ہے, لیکن ایکشن سپورٹس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اور اب دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں, US میں, دیر آر لیجنڈز ان ایکشن سپورٹس. بالکل جی. تو اچھا ابھی آپ کیا پلان رکھتی ہیں کہ جو ایڈونچر سپورٹس کی جو آپ بات کری ہیں, جو آپ کو کہ پاکستان میں اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے, اس کا عزم رکھتی ہیں, تو اس میں آپ کے ذہن میں کیا کچھ چیزیں ہیں, کیسے کریں گے آپ؟ اگر آپ نارتھ کو دیکھیں تو آپ کو ایون بلوچستان میں ہم بہت ڈائیورس ہیں, ہمارے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں ان راک کلائمبنگ, ماؤنٹین بائکنگ, اسکیئنگ, سنو بورڈنگ, بنجی جمپنگ, رافٹنگ, یو نیم اٹ, بہت ساری, اور وہ سب ان یوٹیلائزڈ ہیں. تو میں چاہتی ہوں صرف انفراسٹرکچر بنے, اور ایٹ لیسٹ میں ایسے اسپورٹس انٹروڈیوس کراؤں تاکہ لوگ انسپائر ہو یوتھ کہ اچھا یہ پاسبل ہے اینڈ وی کین ڈو اٹ. اچھا سمر, ایک بات کرتے ہیں, دیر سے آپ کا تعلق ہے, رائٹ؟ بڑی زرخیز زمین ہے دیر کی, اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ دیر سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی جو ہے وہ سائیکلنگ کرے, وہ اسلام آباد سے لے کے خنجراب تک جائے, وہ روف آف افریقہ پہ سائیکلنگ کرے. یہ کیسے پاسبل ہوا؟ I always wanted to achieve something big, اور میری جو سپریسڈ وشز تھی اسپورٹس کی, وہ جب مجھے موقع ملا تو لائک آئی گریبڈ دیم آن ود بوتھ ہینڈس. میں چاہتی تھی کہ میں اس میں بہت زیادہ سیکھوں. ابھی بھی میں اپنی گروتھ کے لیے لائک آئی ایم سو مچ گریڈی, میں چاہتی ہوں میں دوسری کنٹریز میں جاؤں, ٹریننگ حاصل کروں, اور جو بھی سیکھوں پاکستان میں آ کے ضرور سکھاؤں, کیونکہ ہمارا لوکل ایتھلیٹس نکلنا چاہیے. اور یہ جو ٹریننگ ہے, یہ کوئی ٹریننگ آسان چیز نہیں ہوتی, اس میں کافی زیادہ آپ کو پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں, آپ کے فائنانسز بھی اچھے ہونے چاہیے. تو آپ اس کو اپنے اس شوق کو خود ہی سپورٹ کر رہی ہیں؟
فی الحال میں خود سپورٹ کر رہی ہوں. میرا ایک ایکسپیڈیشن جو افریقہ والا تھا دیٹ واز اسپانسرڈ بائی ISPR, اور اس کے بعد آئی سو وانٹ کہ جو پرائیوٹ آرگنائزیشنس ہیں وہ ایسے ایتھلیٹس کو آن بورڈ لیں. صرف گورنمنٹ پہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے, وی نیڈ ایوری بڈی آن بورڈ ٹو سپورٹ اسپورٹس. اسپانسرس کو سامنے آنا چاہیے. تھوڑا سا بتائیے, روف آف افریقہ ہم سنتے بہت ہیں اس کے بارے میں, وہاں پہ جا کے سائیکلنگ کرنا, ہم نے کلائمبنگ کا تو سنا ہے, بٹ وہاں جا کے سائیکلنگ کرنا بڑا انیوژل سی بات ہے. ایکچولی اٹس اے کمرشل پیک, وہاں پہ بہت ہائکنگ اور کلائمز اور ڈفرینٹ ایکسپیڈیشنس ہوتے ہیں. تو سائیکلنگ کبھی ہوئی نہیں تھی, اور میں کیونکہ میرا انٹرسٹ سائیکلنگ میں تھا, میں چاہتی تھی میں وہاں پہ ٹرائی کروں, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو چیک کہ پاسبل بھی ہے یا نہیں. اور وہ بہت ڈائیورس پیک ہے, وہاں پہ ٹراپیکل جنگل بھی ہے, اسنو بھی ہے, مون لینڈس بھی ہے, اٹس ناٹ لائک پاکستان. اور ایک ٹائم پہ اٹ واز اے وولکینو, سو اٹس اے ڈورمنٹ وولکینو. اس کا جو کریٹر ہے کیبو, میں اس پہ رائڈ کرنا چاہ رہی تھی, اینڈ الحمدللہ آئی گاٹ سکسیسفل. نیکسٹ آپ کا اب کیا ٹارگیٹ ہے کہ نیکسٹ آپ نے کون سی چوٹی سر کرنی ہے؟ نیکسٹ مجھے جانا ہے رشیا میں. آئی سو وانٹ ٹو بائک آن ماؤنٹ ایلبرس, جو کہ کانٹیننٹ یورپ ہے, اس کی ہائیسٹ پیک ہے. That's incredible. I think it's 15,000 feet? 15,000, 16,000? اٹس لائک 200 میٹر اوپر نیچے ہے کلیمنجارو سے. That's incredible. اچھا یہ بتائیے گا کہ پورا لاک ڈاؤن ہوا, یہ سارے اس لاک ڈاؤن میں آپ کے بھی کوئی ایونٹس وغیرہ متاثر ہوئے, آپ کو کوئی لائف اسٹائل چینج ہوا اس میں؟ میرا کافی سیٹ اپ چینج ہوا. اب میں جتنی بھی ہائکس کرتی ہوں میں اکیلے کرتی ہوں, گروپ میں نہیں کرتی. اپنا ورک آؤٹ مجھے گھر کے اندر کرنا پڑتا ہے, اور جتنا بھی کام ہے وہ زیادہ تر ہماری میٹنگس, ڈسکشن سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے, ویڈیو کالس پہ, ای میلس پہ, تو سب پلاننگ ایسی ہوتی ہے. صحیح, ہم آپ کو کانگریچولیشنس بولیں گے کیونکہ آپ نے ماشاء سے اتنا زبردست آپ کے کا ایک نیا شوق ہے جو کہ نہ صرف آپ کو کرنی بلکہ آپ کی کوشش ہے کہ وہ ایڈونچر اسپورٹس کو پاکستان میں بھی لائے جائے. بہت شکریہ جی. سمر خان امان صاحب ہمارے شو میں موجود تھے ان سمر بلاک. انشاءاللہ جہاں جہاں جائیں پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لہرا کر آئیں. کتنا اچھا لگتا ہے نا شفاعت, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کی جو بیٹیاں ہیں وہ ایسے نکل کے ڈفرینٹ قسم کے اسپورٹس میں کام کر رہی ہیں. It's an incredible story to be honest, اور بڑا تسلی ہوتی ہے کہ جو آنے والا فیوچر ہے اس میں یہ تو ابھی ابتدا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے فیوچر میں مزید ایسے نام سامنے آئیں گے, مزید ایسے اسپورٹس اور ملک کا نام روشن کرنے والے مزید ہماری بیٹیاں سامنے آئیں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب ایک اہم خبر یہاں شامل کرتے چلیں. 15 جولائی کو کراچی کے علاقے سرجانی کورام گوٹ سے اغوا کیا گیا بچہ بازیاب کرا لیا گیا ہے. رینجرز نے بچے کو والدین کے حوالے کر دیا ہے. سندھ رینجرز کے مطابق بروقت کارروائی کے باعث ملزمان بچے کو ویران جگہ پر چھوڑ گئے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے, ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی نذیر, کیا تفصیلات آئی اس حوالے سے سامنے؟ میدان گوران گوٹ سے ایک چھوٹا اسکیٹ پر بچہ اغوا ہوا تھا, جس کے بعد رینجرز کی جانب سے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی, اور رینجرز نے چاروں جانب اسنیپ چیکنگ اور دیگر گشت بڑھا دیا تھا, جس کے بعد ملزمان بچے کو ایک ویران جگہ پر رینجرز کے ڈر سے چھوڑ کر فرار ہو گیا. ترجمان رینجرز کا یہ کہنا ہے کہ بچے کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا, اور رینجرز نے علاقہ مکینوں کے تعاون سے بچے کو تحویل میں لے کر متعلقہ SHO کی موجودگی میں والدین کے حوالے کیا, جبکہ جو ملزمان جنہوں نے بچے کو اغوا کیا تھا ان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں. جی صحیح, بہت شکریہ نذیر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور اب جناب ایک اور ہیرو سے ملوا دیں, ہم نے سمر خان سے ملوایا تو ایک اور ہیرو سے ملواتے ہیں. آج ماشاءاللہ پختونوں کی ہو رہی ہے بات, تو اچھی بات ہے. آج ایک اور آپ کو ذہین بچے سے ملواتے ہیں جس کا تعلق ہے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ سے. بالکل جی, اور یہ 7ویں جماعت کے طالب علم ہیں. نام ان کے بلاول لطیف, اور بلاول لطیف نے پختون ہیروز کے عنوان سے پہلی کتاب جو ہے وہ لکھی ہے, جس کے بعد سوشل میڈیا پر اس ذہین بچے کی جس کی عمر صرف ابھی 12 سال ہے, ان کے کافی سارا چرچے ہو رہے ہیں. بلاول نے اس کتاب میں سیاست, تعلیم اور ادب کے میدان میں اپنی قوم کے لیے خدمات بھی انجام دینے والے پختون ہیروز کو آسان الفاظ میں, تاکہ جو باقی ان کے ہم عمر بچے ہیں وہ سمجھ سکے, اور آسان الفاظ میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا. That's incredible. اور اچھی بات یہ کہ انہوں نے جب پختون ہیروز کا ذکر کیا ہے تو اس میں فخر پختون, نشان حیدر, کرنل شیر خان کا بھی نام لکھا ہے, اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں بذات خود بلاول لطیف. بلاول, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. We are so proud to have you on our show. پہلے تو یہ بتائیں یار, آپ نے اتنی زبردست کتاب لکھ دی پورے پختون ہیروز کے متعلق. اس عمر میں تو ہم چڑیا اڑی مینا اڑی کھیلتے تھے یار, آپ نے یہ پختون ہیروز کے اوپر کیسے لکھنا شروع کر دیا؟
جی یہ مجھے پہلے سے شوق تھا کہ میں اپنی رائٹنگ سکلز اور ریڈنگ سکل کو امپروو کروں، اور مجھے یہ شوق تب پیدا ہوا جب پہلی بار آرمی پبلک اسکول پر اٹیک ہوا تھا 2014-16 دسمبر پر. تو اس کے بعد میں نے ایک کتاب لکھنا شروع کی تاکہ میں اپنے پشتون بھائیوں بلکہ سارے پاکستان کے لیے ایک بڑا نام بناؤں. زبردست. اچھا مجھے بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے ٹائم میں جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول اسکول بند پڑے ہیں، تو جو آپ کو تو بڑی ہیلپ ملی ہوگی اس تمام ٹائم میں اس بک کو کمپلیٹ کرنے میں؟ جی پینڈیمک سے بھی مجھے بہت فائدہ ہوا تھا کہ میں فری ٹائم میں کرتا تھا، کیونکہ آج سارا دن ہی فری ہوتا تھا تو میں اس میں کتاب لکھتا تھا. اچھا تو یہ بتائیں یار، یہ اتنے سارے بادشاہ ہیں، غوری، خلجی، ابدالی، درانی، یہ سب کے سب یہاں پہ آتے تھے، تو آپ نے کس کی کہانی کو آپ کو لگا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ A1 آدمی تھا؟ مجھے سر احمد شاہ ابدالی اچھا لگا تھا، کیونکہ اس نے مراٹھا امپائر کو شکست دے دیا، اور مراٹھا امپائر اس ٹائم میں سب سے طاقتور تھی اور اسے کوئی بھی ہرا ہی نہیں سکتا. لیکن اس ٹائم احمد شاہ ابدالی نے اس کے ساتھ لڑائی کی پانی پت کے میدان میں. اس کو تاریخ میں فرسٹ بیٹل آف پانی پت بھی کہا جاتا ہے. اس میں احمد شاہ ابدالی نے مراٹھا امپائر کو شکست دی. صحیح. That's incredible یار، یہ بچہ تو بڑا ٹیلنٹڈ ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ ابھی آگے اس بکس کو لے کے کیسے چل رہے ہیں؟ اس کے بعد کوئی اور بک بھی آئے گی؟ جی ابھی میں بلوچستان کے بارے میں بھی ریسرچ کروں، کیونکہ بلوچستان بھی ہسٹری میں ایک بہت بڑا نام رکھتا ہے. اچھا بتائیں انٹرنیٹ سے کتنی ہیلپ ملی؟ سچ بتانا، انٹرنیٹ سے کتنی ہیلپ ملی؟ جی تقریباً انٹرنیٹ سے میں نے اگر پرسنٹیج میں آئے تو پھر 15 سے 20% لی ہوگی میں نے. زبردست. اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے لیے کتابیں پڑھی ہیں، کیونکہ آج کل تو ہر بچہ جو جس نے کوئی بھی ریسرچ کرنی ہو جا کے گوگل بابا سے پوچھتا ہے، گوگل بابا اس کو ساری چیزیں دے دیتا ہے. تو آپ نے صرف 15 یا صرف 20% آپ نے اس پہ کام کیا ہے. جی یہ اگر آپ ایک بک لکھ رہے ہو تو آپ نے اگر ایک بک اسٹڈی کر لی تو آپ دوسری بک بھی اس کے ساتھ اسٹڈی کرو، کیونکہ آپ اسے اس بات کو کنفرم کرتے، اس بات پر آپ ریسرچ کر کے یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. بلاول کتنی بکس پڑھی بچے یہ بتاؤ؟ میں نے بہت سی بکس پڑھی تھی. میں لائبریری بھی گیا ہوں، یہاں پر پشتو اکیڈمی ہے نا، وہاں پر بھی میں نے بہت سی کتابیں پڑھی. میں نے آرٹیکلس پڑھی ہے، رسالے پڑھے، بہت سی چیزیں پڑھی ہیں میں نے. اور اس بک میں اچھی بات یہ ہے کہ میں نے جی گو آن آپ بات کریں. جی میں بول رہا تھا کہ اس بک میں نے پلس مغل امپائر کے بارے میں بھی لکھا، کیونکہ مغل امپائر بھی تاریخ میں بہت بڑا نام رکھتا ہے. جیسے کہ بابر ہے، بابر نے بھی پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی. ابراہیم لودھی بھی ایک پختون تھا، اس کے خلاف بابر نے بھی بات کی. اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ نے فیوچر میں جو آپ نے کہا کہ میں نے بلوچستان کے ہیروز کا ذکر کرنا ہے، تو ہمارے پختونوں میں تو بڑی بہادر خواتین بھی آئی ہیں، تو کوئی خواتین کا بھی ذکر ہونے والا ہے اگلی آنے والی کتابوں میں؟ جی نازو توخی ہے سر، یہ اس کو مدر آف افغانستان بھی کہا جاتا ہے. میں تو ٹی وی سے بلائیں اتار لوں ماشاءاللہ سے. مجھے بلاول میرا بچہ یہ بھی بتاؤ، یہ کتنے عرصے سے آپ اس پہ کام کر رہے تھے؟ آپ نے آرٹیکلز بھی پڑھے، بکس بھی پڑھی، اتنی چیزیں آپ نے کی، تو کتنا ٹائم سارا اکیلے کیا یا آپ کے گھر میں آپ کی باقی سب نے ہیلپ بھی کی ہے اس میں؟ نہیں، میرے پیرنٹس نے مجھے کو سپورٹ کیا، میرے لیے دعائیں کی تاکہ میں اس رینک تک پہنچی. اور میں نے اس کے لیے بہت سی کتابیں پڑھی تھی. میرے ابو بھی مجھے آئیڈیا دیتے تھے اور میرے ٹیچر بھی مجھے آئیڈیا دیتے تھے، اور پروفیسر سے بھی میں نے اس کے بارے میں بات کی ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کس ایج سے آپ نے یہ جو ہے نا انگلش پڑھنا لکھنا شروع کیا؟ کیونکہ ابھی ہمارے ایریا میں ہمارے اکیڈمی میں بڑے لوگ جو ہے نا وہ بچے اوائڈ کرتے ہیں سٹوری بک کے علاوہ کچھ اور پڑھنا. جی میں بہت چھوٹا تھا کہ مجھے انگلش میں شوق تھا کہ میں جب تقریباً 1 کلاس میں تھا تو میں اردو میں وہ لکھتی تھی کہانیاں وغیرہ، میں انگلش میں اسے کنورٹ کرتا تھا. تب مجھے بہت سے لوگ کہتے تھے تم نے غلط لکھا، تو میں کہتا تھا اسے میں تو کوشش تو کر رہا ہوں، تم لوگ تو کوشش بھی نہیں کر رہے ہو. کیا بات ہے کہ کوشش کرنی چاہیے. آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اس بچے کی بات سن کے اور اس کا انداز دیکھ کے مجھے وہ ملالہ یوسفزئی کا وہ انٹرویو یاد آ رہا ہے جب سوات آپریشن ہو رہا تھا. بچے ہیٹس آف ٹو یو، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ضرور اپنے امی ابو سے کہیں اپنی نظر ضرور اتروائیں. اچھا ایک اور بلاول، ایک اور چیز مجھے بچہ یہ بتاؤ کہ اب آگے کون سی بک اب لکھنا چاہ رہے ہو؟ ایک بک تو مطلب لکھ لی ہے، وی آر سو پراؤڈ آف یو، ہم کھل کے اظہار بھی نہیں کر پا رہے ماشاءاللہ سے. آگے کیا پلان ہے؟
मैं दूसरी बुक सेकंड बुक यानी मैं बलूचिस्तान पर लिख रही हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान में एक हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। बलूचिस्तान भी जिस तरह लोगों को कांकर करते थे, पर्शिया भी आई थी बलूचिस्तान में, ईरान का बॉर्डर भी है साथ में, बलूचिस्तान भी हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम रखता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया जी। बिलावल लतीफ़ सिर्फ और सिर्फ 10 साल के मुसन्निफ पश्तून हीरोज़ पे इन्होंने किताब लिखी है, और सिर्फ आपको बताऊं 15 से 20% जो रिसर्च की है वो इंटरनेट से की है, बाकी सिर्फ और सिर्फ मतलब बुक्स आर्टिकल्स पढ़ के उन्होंने तमाम तरीन बुक्स की जो लिखी है। हमने हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स के जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की, और ऐसे अपने बच्चों को ट्रेन करें कि उनके अंदर सवाल करने का और तजस्सुस पैदा हो, ताकि ये जो मौजूदा जो तालीमी हमारा निज़ाम है तजस्सुस पैदा नहीं करता। तो बच्चों के अंदर जब तक आप वालिदैन वो स्पार्क नहीं डालेंगे वो स्पार्क पैदा नहीं हो। क्योंकि जब बच्चा सवाल पूछता है, बच्चों को आप स्नब कर देते तो आप जो उसकी सलाहियत है पूछने की क्यूरियोसिटी की, आप उसको ख़त्म कर देते हैं। अभी एक आपको इस्लामाबाद से आम तरीन खबर देते चलें कि पेट्रोलियम डिवीज़न का ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से रब्ता हुआ है। पेट्रोलियम डिवीज़न की जायज़ मुतालबात मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाने की इनको साथ में यकीन दहानी भी कराई गई है। ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने इस राब्ते पर हड़ताल मुलतवी कर दी है। हमारे नुमाइंदे लईक हमारे साथ मौजूद हैं। जी लईक, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की तरफ से जो हड़ताल की जा रही थी उस पर पेट्रोलियम डिवीजन के अलाउकाम ने उनके साथ राब्ता किया है और ये यकीन दहानी कराई है कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के जो भी जायज़ मुतालबात हैं उन्हें मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाया जाएगा और उनको हर मुमकिन तौर पर हल करने की कोशिश की जाएगी, जिस पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल जो मुलतवी कर दी है। 20 जुलाई को ये एक मुलाकात तय पाई है पेट्रोलियम डिवीजन में, जिसमें मुतालबात रखे जाएंगे टैंकर्स एसोसिएशन की तरफ से और पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से अपने जो जो इकदाम किए जा सकते हैं उनके बारे में आगाह किया जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया जी लईक रहमान आपका कि आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान की नामवर सिंगर हदीका कियानी ने कुछ दिनों पहले कश्मीर पे बहुत पुरसोज बहुत खूबसूरत गीत जो है वो यूट्यूब पे अपडेट किया था शफात, लेकिन वो जो सॉन्ग उन्होंने अपडेट किया था वो वहाँ से डिलीट कर दिया गया। और आज अच्छी बात है कि वो जो यूट्यूब पे जो गीत है उनका दोबारा से आ गया। खुद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी इस हवाले से बड़ा सख्त रद्द का इज़हार किया था। जी जनाब, अच्छी खबर ये है कि ये गाना यूट्यूब पे अब वापस आ चुका है। हदीका कियानी का कहना है कि जी यूट्यूब से हटाने की वजह जो है वो कॉपीराइट इश्यूज़ नहीं थे। उन्होंने कहा मेरा मकसद मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनना और दुनिया तक उनका पैगाम पहुँचाना था। ज़बरदस्त सॉन्ग था जनाब, बड़ा पुरसोस और बड़े मुनफरिद अंदाज में। ख़वातीन हज़रात, अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त चाहने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।